अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियतन और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और सुबह हो गई है यार। अच्छा, 2 दिन खूब पहली मरतबा मैंने यार रिलैक्स किया, बहुत सोई और कल मैं 14 घंटे सोई और अंदाज़ा लगा लें कि क्या हुआ। वैसे इतना लंबा नहीं सोना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से मैं तरस रही थी यार नींद को। तो हुआ क्या कि रात को नींद नहीं आ रही मुझे, 2 बज गए। अल्लाह क्या हो गया, आज नींद क्यों नहीं आ रही? सुबह जाना है ऑफिस और नींद नहीं आ रही। तो यही है, आप इतना जब लंबा सो लेते हैं तो फिर नींद कहीं गायब हो जाती है। बहरहाल, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? क्या क्या किया आप लोगों ने, कितना एंजॉय किया? और जी एंजॉय तो यकीनन किया, क्योंकि आज से कहा जा रहा है कि सख्त लॉकडाउन होगा मुल्तान शहर में और भी जो है, क्योंकि 7 जो है शहर जो ऐसे हैं जहां कहा गया बड़े शहर जो हैं वहां कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। और आज जो है मुल्तान में पहला दिन होगा कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 6 बजे बाजार जो है बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने समझा कि कल ऐसा है, स्टार्ट कल से ही हो गया, और जब मैं रात को गई और तकरीबन 6 बजे का ही टाइम था तो बाजार बिल्कुल वीरान थे, कोई रश नहीं था। और इतना मजा आता है इस तरह की शॉपिंग करने में, आप ना पूछे। जब कोई रश ना हो, जब कोई ट्रैफिक ना हो और आप आराम से जाएं बाजार में और आराम से शॉपिंग करके आ जाएं, जबकि कल नहीं था और आज से स्टार्ट होना है। बहरहाल एहतियात करें, कोविड की जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बच्चे भी घर में हैं, अब फिर बच्चे घर में हैं और क्या करना है आप लोगों ने। और आप बता दूं, आजकल जो ज्यादा चीज मसला है, घर में तो है बच्चे, लेकिन घर में बच्चे बीमार हैं। वजह क्या है? मौसम चेंज हो गया और जहन भी आज बीमार था। बड़ा मुश्किल, कहते हैं ना, औखा काम है मेरा घर से निकलना। मैं निकली क्योंकि माँ ही अच्छी तरह से जो है बच्चे की केयर कर पाती है, तो दवाइयाँ देनी थी और नज़ला जुकाम खांसी स्टार्ट हो गया। और आपको पता है कि जब मौसम चेंज होता है तो फिर हम लोग एहतियात करना छोड़ देते हैं। ठंडा पानी चाहिए, ठंडा यख पानी चाहिए, हाय गर्मी हो गई है, क्योंकि दिन को तो गर्मी होती है। आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे, तो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ख्याल रखें, एहतियात करें। इस महीने में आपने, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो आपने भी ख्याल रखना है, क्योंकि किसी को फ्लू हो गया, बड़े को या छोटे को, तो फिर घर में सबको नज़ला और ये फ्लू चलता रहता है, तो आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में फिटनेस की बातें होंगी यार। वैसे अच्छा लगता है ना, मैं अक्सर बात करती हूँ, लोगों से मशवरे ले रही होती है यार, अपने आप को फिट कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रखना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। पिछले दिनों में मेरा भी स्टमक अपसेट रहा और अला बला खा लिया, तो फिर मैं लोगों से मशवरे ले रही, तो मुझे बताओ यार। और अक्सर मुझे कहा जाता है आयशा बहुत वीक हो रही है। अच्छा, ये आजकल कमेंट जब बहुत कॉमन हो गया मेरे लिए कि ये सुनते सुनते मैं तंग आ गई यार। बताओ मुझे आप लोग, वाकई में बहुत वीक हो गई हूँ क्या यार? जहाँ भी जाती हूँ यार बहुत वीक हो गई यार। केयर नहीं कर रही यार, क्या कर रही हो तुम? बस मॉर्निंग शो में तो अच्छी लग रही होती हो, आगे पीछे का कोई हाल नहीं है तुम्हारा। तो मुझे आप लोगों ने बताना है और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा कि वाकई मैं बहुत ही वीक हो गई हूँ, मैंने लूज किया अपना वेट। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता वैसी की वैसी हो, कोई फर्क नहीं। तो इसे बात करते हैं। और आज क्योंकि फिटनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ, माजत के साथ ट्रेनर मुझे याद आ गया, तो एक्सपर्ट है फिटनेस हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। फिटनेस की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर भी हैं, और इनसे बात करते हैं। जुल्करनैन हैदर चिश्ती साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोही चैनल का, थैंक यू, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं एक रग्बी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, एमफिल किया हुआ है स्पोर्ट्स साइंसेस में, और 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली है फिटनेस की इस्लामाबाद में। तो उसके बाद मैं मुल्तान में आ गया हूँ इधर मैं। अच्छा, बाकायदा ट्रेनिंग ली है। अक्सर लोगों को एतराज होता है, जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं, कोई बाकायदा नो हाउ नहीं होती और बस बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता जी, बिल्कुल भी नहीं होता। बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग? जी, मैं इसमें डिटेल में आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज हो रहे होते हैं कि जी 2 दिन में आप फिटनेस ट्रेनर बन जाए या 2 दिन में आपको हम कोच बना देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस एक्सपर्ट बनने के लिए। और इनमें भी डिफरेंस है, मतलब फिटनेस ट्रेनर और फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको, और मुझे इसमें 3 साल लगे थे, तो मैं जाके अब कह सकता हूँ मैं फिटनेस एक्सपर्ट बन चुका हूँ।
واہ جی واہ، زبردست زبردست. اس پہ بات بھی کرتے ہیں فٹنس کے حوالے سے. آج ویٹ لاس کی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو لوگ ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں، مجھے بڑا شوق ہو گیا یار سن کے، ویک ہو رہی ہوں یار. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ، ایتھلیٹ ہیں، رگبی پلیئر ہیں، آر جے ہیں، عقیل حسین. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس روہت چینل فار انوائٹنگ می اگین. اور اللہ سب نے انوائٹ کیا، میرا تو کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا جس نے انٹرویو کرنا ہے. آپ کیا کا ہو بھی گیا بہت یار؟ بہت شکریہ کیونکہ آپ روہت چینل کے مطلب ممبر ہیں، تو روہت چینل میں آپ کو بھی تھینکس. اس کے علاوہ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ کہ آج میرے ساتھ میرے ٹیچر موجود ہیں، سر ذوالقرنین حیدر صاحب. اچھا، مزے کی بات ہے. سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہوں، ماسٹر کا، تو وہاں پہ لیکچرر ہیں. کس طرح کے ٹیچر یہ بتائیں؟ باتیں بہت اچھے کریں گے ہم. ٹیچر. ہے؟ آئی نہیں، ایم نہیں، فیلنگ وہ تو سو ویسے پراؤڈ، ہی آئی ایم بات ہے. سیئنگ دیٹ. نہیں سخت ہے تھوڑے سے کام کے معاملے میں، ورک آؤٹ کے معاملے میں. کیسے ہیں ٹیچر؟ مطلب کچھ ہوتے ہیں نا اسٹرانگ سے ٹیچر آتے ہیں تو ایک روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، کیا ہے ان یار؟ ساری چیزوں کا نچوڑ میں یہ بتاؤں گا، سب سے زیادہ کیجیے سر ہمارے مخلص ہیں اپنے کام سے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. مطلب ہم انٹرٹینمنٹ بھی کرواتے ہیں لیکن کام سے کام اچھا کرتے ہیں، جس کے لیے میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. کام کے معاملے سختی نہیں، چلتی ہے؟ میرا ایک کیا مقصد وے ہے بتائیں؟ میرا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو زیادہ سے زیادہ نالج مجھ سے جو میں نے حاصل کیا ہوا نا وہ ان کے اندر کنورٹ ہو جائے. ٹھیک، میں صرف نوٹس نہیں دے دوں گا، میں ان کو پہلے سمجھاؤں گا تمام چیزوں کے بارے میں. اگر میرا سبجیکٹ فزیولوجی ہے یا بایو میکینکس ہے یا فٹنس میجرمنٹس ہیں، اس طرح کے سبجیکٹ ہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو پک کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب میں کہ یہ گھر میں جا یہ کر لینا، یہ نوٹس، یہ فلاں نہیں، بک سے یہ کر لو ایسا ٹیلی کچھ اور یہ جان چھوٹے، اور اس تو سے- ایسا نہیں ہے. نہیں. اور اگر کوئی پریکٹیکل بھی سبجیکٹ ہوگا تو جب تک میں ان کو پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاؤں گا تو یہ کیسے کریں گے؟ نو ڈاؤٹ. تو ہماری فیلڈ میں مطلب اس طرح کے بھی لوگ اب آ چکے ہیں، مطلب کہ پریکٹیکلی وہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن وہ پڑھا کے وہی بتا دینا، اس طرح نہیں چلتا ہمارے سبجیکٹ میں. ہمارے سبجیکٹ کی جو سب سے جو مین چیز وہ یہی ہے کہ آپ کو جو ٹیچر ہے اس کو پریکٹیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو جو بھی پریکٹیکل ہوتا ہے میں ان کو پہلے کر کے دکھاتا ہوں، پھر یہ اس کو پک کر. ٹھیک ہے. اچھا، کیلوریز کی بات کرتے ہیں. ایک دن میں کتنی کیلوریز درکار ہوتی ہیں، کتنی نیڈ ہوتی ہیں ایک پرسن کو، بچے کو اور بزرگ کو؟ ہر ایک کی اپنے ہی ہوں گی ایج کے حساب سے کیلوریز. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا وہ یونیک ہے. مطلب آپ کی کیلوری ریکوائرمنٹ اور ہوگی، میری اور ہوگی، اس کی اور ہوگی. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہمیں نا پہلے اپنا گول دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے. آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے، فیٹ لاس کرنا ہے، یا آپ نے ویٹ گین بڑھانا ہے؟ بتائیں. میرا تو یہی ایم ہے، بڑھاؤں. ہاں، بڑھانے میں پہلے آپ کو بڑھانے کے بعد ویٹ گین کرنا، مطلب اس میں آپ نے اپنے مسلس کو گین کرنا ہے، آپ نے ابھی فیٹ کو نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے. ویٹ گین میں مسل گین آپ نے اس طرح کرنا ہے. سپوز آپ اپنا بی ایم آر کروائیں، بیسل میٹابولک ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کروائیں. اس میں آپ کو پتا چل جائے آپ کو ڈیلی کتنی کیلوریز ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. سپوز آپ کو 1300 یا 1400 کیلوریز ریکوائرڈ ہے اور آپ نے اپنا ویٹ گین کرنا. آپ نے وہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو اپنی کیلوریز جو ہے وہ انکریز کرنی ہے. مطلب جہاں آپ کو 1300 چاہیے آپ نے 1800 کرنی ہے، لیکن اس میں پروٹین انٹیک آپ نے زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انڈے میں ہے پروٹین، اور انڈے میں ہے، جتنا بھی گوشت ہے ان سب میں ہے، دودھ میں ہے پروٹین، دالوں میں ہے بہت مائنر ہوتی ہے، لیکن میجر سورسز جو ہیں وہ یہی ہیں جو گوشت ہیں جتنی بھی قسم کے ہیں، اور انڈے اور دودھ، یہ مین سورس ہے ہمارے پروٹین کے. لیکن اس میں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس میں پہلے مسل کو بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. مسل بریک ہوگا ریزسٹنس ٹریننگ سے. مسل بریک ہوگا جب مسل ریپیئر ہوگا تو آپ کا ویٹ گین ہوگا ایز اے مسل. اچھا، خواتین میں لوور باڈی جو ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں تیزی سے جو ہے نا، اگر موٹاپا جب فیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہیں چڑھتا ہے. ٹھیک ہے. مرد حضرات کا جو ہے بیلی کا ہی ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اگر میں ویٹ بڑھانا چاہتی ہوں تو میں کہتی ہوں گولو گولو سا منہ ہو جائے، چپس جو ہے تھوڑا سا یہ والا اسٹائل ہے نا، تو یہ ایسا نہ ہو. میری بڑی کوشش ہے تو، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو موٹاپا یہاں چہرے پہ تو دیر سے آتا ہے، یہ مجھے بتایا. پہلے تو وہی بات ہے کہ لوور پارٹ ہی بڑھتا ہے، تو وہ تو ہم بڑھانا نہیں چاہتے، وہ تو اسمارٹنیس جو ہماری خراب ہونے والی بات ہے. میل کا جو میجر جو پوائنٹ ہے نا فیٹ جہاں پر سٹور ہوتی ہے وہ بیلی ہے، اور فیمیل کا ہے گلوٹس اور ہیمسٹرنگ اور یہ کوارڈز، یہ سارا مسل یہاں پر ہوتی ہے. اب اس میں آپ نے جب ویٹ کو انکریز کرنا ہے نا، تو اگر آپ فیٹ اور آپ نے ویٹ انکریز، تب تو آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے نا، تو آپ انکریز نہیں کریں گے.
تو یہ تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کا فیس جو نیو گرلز ہیں جو وہ تو یہ ریکوائرڈ کرتی ہیں کہ ہماری شین یہ جو بون ہے یہ نظر آنی چاہیے، کلیویکل بون نظر آنی چاہیے اور ہم سلیم سمارٹ ہوں. تو اب اس میں پہلے تو میں آپ کو وہ ویٹ گین کا میں بتا رہا ہوں. ناشکرا کہتے ہیں، اس کا مطلب اس کو ناشکرا کہتے ہیں. لیکن وہ ایک اور چیز میں فرق بتا دوں، ویٹ لاس اور فیٹ لاس یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے فیٹ لاس کیا ہے تو پھر آپ کی اسٹرینتھ بھی پراپر ہی رہے گی جو پہلے تھی، ٹھیک ہے، آپ لیزینس بھی نہیں فیل کریں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے. اگر آپ نے ویٹ لاس کر لیا، ویٹ لاس میں کیا ہوگا، فیٹ بھی جائے گی، آپ کا مسل بھی چلا جائے گا، واٹر جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا باڈی سے، اور آپ تھوڑا سا ویکنس فیل کریں گے. اچھا، بہت سارے لوگوں نے ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کی. میرے سامنے بہت ساری بچیاں ہیں اور جم جا رہی ہیں، ملتے بھی ہیں، فنکشن سے بہت ساری بچیاں ملی تو پتا چلا یار یہ وہی بچی یار پچھلے سالوں میں کتنا پیارا سا فیس اور نکھار تھا، اور اب تو عجیب سا بالکل معذرت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندریا، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، اکثر الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں. تو ایسا کیوں آپ کرتے ہیں کہ پھر آپ وہ پیارا لک ہی ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا؟ اس میں جو ٹرینر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بہت سارے میتھڈز لوگوں نے چلائے ہوئے ہیں، یہ بہت ساری فیمیلز نے اسٹوڈیو بنائے ہوئے ہیں. ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک 100 kg کی وومن ہے اور ایک ہے 70 kg کی، دونوں نے ویٹ لاس کرنا ہے، دونوں کی ایج کا بھی ڈفرنس ہے. وہ دونوں کو سیم ٹریننگ پر لگا دیں گی اور سب ان کو ڈائٹ پلان بھی سیم دے دیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بالکل. جو اس میں ایکسپرٹیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ جو 100 kg والی اس کی کیپیسٹی دے کر اس کو ٹریننگ کروانی ہے، اس کو کھانا نہیں چھوڑوا دینا. اور زیادہ ٹرینرز یہ کرتی ہیں جو کھانا بہت کم کروا دیتی ہیں. مطلب میں نے فیٹ لاس کی بات کریں گے تو کیلوری ڈیفیسٹ میں آپ نے آنا ہے کہ آپ نے کیلوریز کم کرنی ہے، اور وہ اتنا کم کر دیتی ہیں. اگر آپ کو 1300 ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کو کہیں گے آپ نے 500 لینی، باقی 800 جو ہے وہ آپ کی باڈی نے پوری کرنی ہے، تو پھر آپ کا مسل بھی جائے گا. اچھا، جب میں دیکھتی ہوں ویٹ لوگ لاس کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، ریڈیوس کر رہے ہیں، تو ایک چیز جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے فیس کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے. باقی تو جب آپ کا ہوگا وزن کم ہوگا، جب ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو فیس پر نہیں آ رہا ہوتا، چربی جسے ہم کہتے ہیں یا ماس نہیں آ رہا ہوتا، باڈی اور پہ آ رہا تھا، لوور پہ آ رہا ہوتا، بیلے پہ آ رہا ہوتا. لیکن یہاں الٹا حساب ہو رہا ہوتا ہے. ریڈیوس میں سب سے پہلے آپ کا فیس جو ہے بس رونق ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے اثر یہی ہوگا. یہ وہی بات آ جائے، اگر آپ کا ویٹ لاس ہوگا نا، ویٹ لاس، پھر تو آپ کے منہ کی رونق جائے گی. بالکل. اگر آپ صرف فیٹ لاس کریں گے نا، فیٹ لاس کہاں سے ہونی ہے، وہ آپ کی کوارٹ سے ہونی. ٹھیک ہے، اب ہم جاننا یہی چاہیں گے آگے، کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں حقیل کی طرف. خاموش بیٹھے ہیں تو خاموش ہمیں اچھے نہیں لگ رہے حقیل صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں. عقیل یہ بتائیں، ماشاءاللہ مجھے ٹیلنٹڈ شخصیت ہے، آر جے بھی ہیں، ایتھلیٹ بھی ہیں، رگبی پلیئر بھی ہیں. ویسے فرسٹ کس پہ فوکس ہے اور کچھ میڈیسن کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، تو یار یہ ساری چیزیں کیسے لے کے چل رہے ہو یہ بتاؤ. یہ بیسیکلی سارا کچھ مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کو موٹیویٹڈ ہونا چاہیے. جب آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تب آپ کچھ کر پاتے ہیں. اگر سائیکولوجیکل اس چیز کو دیکھیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک گول سیٹ کرو، اس کے لیے آپ کام کرو. تو میں اس چیز پہ فوکس نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ انسان کو ڈفرینٹ چیزیں کرنی چاہیے، اسکلز ہونی چاہیے، ڈفرینٹ مطلب چیزوں کے لیے بندہ کام کرے. اور علامہ اقبال کا ایک فرمان ہے، اس سے میں بات سٹارٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو کمالات ہیں نا، اس کا جو اظہار ہے وہ زندگی ہے. بالکل. اگر وہ اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتا، اٹس مین ہی از اے برین لیس. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ موٹیویٹڈ ہو. ٹھیک ہے. تو اکثر ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیوں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ یا تو وہ پریشرائز ہوتے ہیں فیملی کی وجہ سے، یا سوسائٹی کی وجہ سے، یا فرینڈس کی وجہ سے. مطلب ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، ایک چھپا ہوا ہے ٹیلنٹ، وہ اس کو ظاہر نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ پریشرائز ہوتے ہیں. اچھا، کبھی ان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اکثر یہ سوال آتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ یار ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، ٹیلنٹڈ ہر بندہ ہے. آپ جانے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے یار اچھا میں یہ بھی کیا میں نے اور یہ بھی کر سکتا تھا. لیکن اکثر بچے جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. وہی میں یہاں پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ لائف کو خود سے ڈیفائن کریں گے تب آپ کریٹو ہوں گے. جب آپ دوسروں کی وجہ سے لائف کو ڈیفائن کریں گے تب آپ کریٹو نہیں ہوں گے. تب آپ مطلب کہ آپ لائف کو ان لوگوں کی ذہن سے آپ استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کے مائنڈ سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. مطلب اپنی لائف کو خود ڈیفائن کریں، جو بھی میٹرز ہیں خود ڈیفائن کریں، خود کریٹو ہوں. جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں. مطلب آپ خود سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو دبائیں نہیں.
تو اس لحاظ سے گیم کب سے کر رہے ہیں؟ وہ اسکول لائف والا دور ہو گیا، کالج کا ہو گیا، کب سے سٹارٹ کیا گیم میں، کیسے آئے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا جب انٹرمیڈیٹ میں 2013-14 کی بات ہے، تب وہاں پہ کالج کی سالانہ گیمز میں نے دیکھی، وہاں سے میں انسپائر ہوا، تو میں نے فیصل اسٹیڈیم مظفر گڑھ میں باقاعدہ گیمز کا آغاز کیا جمناسٹک سے۔ ٹھیک ہے، یاسر صاحب ہمارے کوچ تھے، آئی تھنک 1 مہینے ہوا تھا ٹریننگ کو، اس کے بعد وہاں پہ آرمی کے ایک ریٹائرڈ تھے پلیئر تھے جاوید اقبال خان زادہ صاحب، ہائی جمپ اور پول والٹ کے وہ کوچ ہیں، اب وابڈا کے کوچ ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر مجھے مشورہ دے کہ آپ ہائی جمپ اور پول والٹ میں آ جاؤ، تو یاسر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ بچے کو آنے دیں، یہ ہائی جمپ اور پول والٹ اچھا کرے گا، پرفارمنس اچھی دے گا، فزیک ویسی ہے، تو میں آ گیا، ٹریننگ کی میں نے، قد بھی لمبا ہے، جمپ بھی الحمدللہ تو میں نے ٹریننگ کی ہائی جمپ پول والٹ کی۔ پول یہ ایک ایکسپینسو گیم ہے، ایسے سمجھ لیں، جو پول والٹنگ پول ہوتا ہے نا وہ آئی تھنک 1,50,000 تک بھی آتا ہے۔ اچھا، یہ خود بیئر کرنے پڑتے ہیں؟ یہ خود کرنا پڑتا ہے یا تو پھر گورنمنٹ کرے یا مطلب ڈپارٹ کرے، یہاں کوئی نہیں ہے، مطلب باہر ان کے پاس تھا ایک ٹوٹا ہوا پول جس پہ انہوں نے مجھے ٹریننگ دی، وہاں سے ٹریننگ سٹارٹ کی، 1 سال ٹریننگ کی، کمپٹیشن ہوا انٹر کالجیٹ ساؤتھ پنجاب کا BZU میں، وہاں میں نے ہائی جمپ اور پول والٹ میں فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈل حاصل کیا۔ واہ جی واہ، تو وہاں سے آغاز ہوا، اس کے بعد رگبی کی ٹریننگ سٹارٹ کی 2016 میں، اس میں بھی میں کھیلا ہوا، مطلب پنجاب لیول پر کھیلا ہوا۔ 15 ٹیم کے ممبر ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں؟ 17 کی ہوتی ہے، سوری 7 سائڈ ہوتی ہے اور 15 سائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب 7 کی 10 کی بھی ہوتی تھوڑی سی ہے۔ میں نے بھی اسٹڈی کی ہے، جی جی 10 سائڈ 7 سائڈ اور 15 فٹ سائڈ۔ بال کی طرح ہی گیم ہوتی ہے، فٹ بال جیسے کھیل رہے تھے اسی طرح، لیکن یہ ایک بندہ جو ہے وہ بال کو چھوڑتا ہی نہیں، میرا خیال ہے لے کے جا رہا ہوتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں جا کر اس نے ڈالنا ہوتا ہے، ٹرائی ایریا پر اس نے لے کے جانا ہے، اس کے ساتھ پلیئر ہیں، ان کو یا تو دین ہمارے سر بیٹھے ہیں رگبی کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں، وہ مزید اس چیز کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے علاوہ میں پھر RJ شپ کے لیے آیا جذبہ FM 98.6 پہ، میرے ماموں ریڈیو پاکستان ملتان کے سینئر براڈ کاسٹر ہیں اور بہت اچھے پوئٹ بھی ہیں، یہاں آپ کے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، عباس ملک صاحب، تو وہاں سے موٹیویشن ملی، اور ایک میرا تھوڑا سا ایک یہ بھی پلان تھا کہ میں اس پلیٹ فارم کو اچیو کر کے جو اپنے اندر چیزیں ہیں وہ میں آگے دے سکوں۔ ٹھیک ہے، FM اس لیے میں نے جوائن کیا تھا، RJ بن گئے، RJ بن گیا، وہاں پہ پروگرام کرتا رہا، اور الحمدللہ 2019 میں نے سٹارٹ کیا، 2020 میں اردو کیٹیگری میں بیسٹ RJ کا ایوارڈ بھی ملا گڈ، مجھے۔ زبردست۔ تو اس کے علاوہ تو اس پھر میں کیا تھا، اناؤنسمنٹ کرنی تھی، میوزک ہے کیا، کس طرح کا؟ وہاں میں نے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک تو سپورٹ سیگمنٹ تھا، ہیلتھ سیگمنٹ، ہیلتھ پہ میں نے آپ کو بتایا 2016 میں نے میڈیکل اسسٹنٹ کا کورس بھی کیا تھا جب میں گریجویشن میں تھا، گڈ، تو زبردست، وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے جو فیملی ممبر ہیں ان کا میں میڈیکل ٹریٹمنٹ خود کر سکوں، کہیں جانے نہ دوں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ حکیم خطرہ جان خدا کے بندے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز پر فوکس کرو، وائی، مطلب کہ آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا پڑے گا اس دور میں، تب ہی جا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں، یہاں آؤ جیسے آئے ہیں واپس چلے جاؤ، کوئی یاد نہیں رکھے گا آپ، ڈفرینٹ چیزیں کرو آپ، تو وہ بھی کیا میں نے۔ تو اس کے علاوہ RJ شپ میں یہی تھا میرا کہ اپنا جو اپنے اندر چیزیں ہیں وہ آگے میں ٹرانسفر یہ سارے شوق لے کے چل رہے ہو یا کسی چیز کو پروفیشنل طور پر اڈاپٹ کیا، جس کو روزی روٹی ہم کہتے ہیں؟ جی، وہ گول سیٹ ہوتا ہے، کیا ہے گول یہ بتاؤ؟ گول سیٹ ہوتا ہے میرا ابھی یہ کہ MSc اسپورٹ سائنسز کر رہا ہوں اور اسی میں نے MPhil کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پلان ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے جی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسی میں پلان اسپورٹ سائنسز میں جانے کا تھا، تو اسی میں میری ماسٹر کلیئر ہونے والی ہے، نیکسٹ میں نے MPhil کرنا ہے، تو نیکسٹ جیسے لیکچرشپ کے لیے اپرچونٹی ملے گی یا پھر جیسے تحصیل سپورٹس آفیسر کی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کی، یہ میرا خواب ہے کہ میں اوپر جا کے کچھ کر سکوں سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، جو میں آج کرائسس دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں میں ان چیزوں کو فل کر سکوں، یہ میرا مطلب نیکسٹ ٹارگیٹ ہے۔ تو باقی گیمز میں الحمدللہ میں مطلب کہ کھیلا ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایکسپینسو گیم ہے، ہائی جمپ پول والٹ، ہمارے BZU میں میرے پاس پول نہیں تھا، میں بانس پہ ٹریننگ کرتا رہا لکڑی کے، تو اس پہ کر کے میں آل پاکستان انٹرورسٹی میں 4th پوزیشن میں نے حاصل کی، میڈل نہیں لگا، 4th پوزیشن سیکیور کی، کیوں؟ میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، مطلب ریسورسز نہیں ہے پھر بھی کام کیا ہے، لیکن ابھی یہاں ریسورسز کیا ہی رونا روتے رہتے ہیں، ریسورسز نہیں ہے پھر ہم کیسے کریں، تو نہ بھی ہوں یار، کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، وہ میں نے کیا ہے۔ اچھا ابھی یہ گیمز میری علیحدہ ہوگی، ابھی میں نے ریسنٹلی تائیکوانڈو کو جوائن کیا ہے، 1 سال ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے یہ بتا دو، تائیکوانڈو ہم جانتے ہیں، ابھی تو ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتا ہے یہ لڑکا جو ہے، اس کے ساتھ آج ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हम बात करते हैं फिटनेस की, और फिट हमने कैसे रहना है। जब खेल की बात करते हैं, खेलों की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर सेहतमंद रखते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, अगर तो आप कोई भी एक स्पोर्ट्स आपने अगर कोई पिक की हुई है तो ये सबसे बेहतर है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी करते तो आप डेली आप अपने आप को 1 घंटा तो दे ही दें, तो फिर आप जो है कुछ ना कुछ आपका लाइफस्टाइल कुछ एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तो थोड़ा सा आपका वेट भी गेन होता रहेगा, या आप अगर डाइट भी पूरी नहीं ले रहे होंगे तो वेट आप वीक भी होने लग जाएंगे। तो कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अगर जिम नहीं जाना चाहते तो ग्राउंड में चले जाएं, ग्राउंड में कोई ब्रिस्क वॉक कर लें या थोड़ी रनिंग कर लें, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी रखें। चलें 1 घंटा भी ना दें, मतलब 30 मिनट्स भी आप कुछ ना कुछ अपने आप को दें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आएंगे। और ये भी नहीं सोचना कि आप अगर एक्टिविटी करने आप जा रहे हैं तो आप कोई विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। जुल्करनैन, आपने अपने आप को माशाल्लाह फिट रखा हुआ है, कोई बैले वगैरह नहीं निकला हुआ, लेकिन स्पोर्टमैन हमेशा फिट रहता है। मेरा अपना जो कैरियर जो स्पोर्ट्स वाला, मैं तो 2004 से मैं स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हूँ। पहले क्रिकेट थी इंटर कॉलेज तक, फिर रग्बी में आया तो नेशनल, इंटरनेशनल और इंटरवर्सिटी के 3 मेडल मेरे। फिर इंटर कॉलेज में मैंने डिफरेंट गेम्स को ज्वाइन किया। जब 11 to 13 मेरा सेशन था, मेरी सिर्फ रग्बी गेम थी और क्रिकेट थी। उसके अलावा मैंने बेसबॉल में, उसमें इंटरवर्सिटी मेडल दिया BZU को, उसके बाद उसमें मेडल नहीं आया BZU का। उसके अलावा टग ऑफ वार, उसमें मेरा गोल्ड मेडल इंटर कॉलेज में। अच्छा, कबड्डी में सिल्वर मेडल। कबड्डी भी खेली? यस, वाकई ओनली वन टाइम आई प्लेड कबड्डी। तो पहलवान टाइप होना जरूरी है। बिल्कुल पहलवान टाइप। कुछ डाइट ज्यादा खानी पड़ती है, वो भी खाई आपने? जो इंटर कॉलेज लेवल है ना, हाँ। ये एक छोटा लेवल, इंटरवर्सिटी लेवल है, बड़ा लेवल है। मतलब इंटरवर्सिटी में आपने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से कम्पीट करना होता है। जो इंटर कॉलेज लेवल है, मतलब BZU के अंडर जितने कॉलेजेस आते हैं आपने उनसे कंपटीशन करना होता है। तो मैं रग्बी खेल रहा था, तो जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स है उन्होंने कहा कि जिसने कबड्डी खेलनी है आके देख। तो एक लड़का वहाँ पर बड़ा फुर्तीला सा था, मैंने कहा इसको मैं पकड़ लूंगा। हाँ। तो मैं आ गया जाफी में, तो मैंने उसको पकड़ के टैकल करके रग्बी वाला मैंने नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा आप जो है कल कबड्डी में आ जाए। अच्छा। तो नेक्स्ट डे कबड्डी भी खेल के आया था, मुझे एक चांस मिला कबड्डी खेलने। मैं कबड्डी का प्लेयर अपने आप को नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने इंटर कॉलेज लेवल में कबड्डी खेली। फिर एथलेटिक्स में भी मेरे जो शॉर्ट पट, डिस्कस और ये जेवलिन, ये मुझे थ्रो करनी आती है। मतलब 4थे 5वें नंबर में इंटर कॉलेज में मेरा था नंबर। मतलब पोजीशन में तो नहीं आता था क्योंकि उसमें बहुत हैवी वेट आपको चाहिए। हर गेम स्पोर्ट ट्रैक किया आपने खेलने की? मेरे पास यार देखना चाहिए। जी, मैंने यार क्या है इंटर कॉलेज 7 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, 5 सिल्वर मेडल लिए हुए हैं, और 3 मेरे मेडल्स हैं इंटरवर्सिटी के, जिसमें 2 गोल्ड है और 1 सिल्वर मेडल है। गोल्ड एक इस्लामी यूनिवर्सिटी से, 1 गोल्ड मेरा BZU से, और 1 सिल्वर मेडल मेरा वो भी BZU से। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आपको मौका मिलता है तो स्पोर्ट खेलें, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं जो करनी है? क्या टाइमिंग है एक्सरसाइज की? कितना जरूरी है एक्सरसाइज, ये बताएं। देखें, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप जो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक वो एक्सरसाइज है जो आप बॉडी वेट पे करते हैं। जैसे बड़ी बेसिक एक्सरसाइज हैं, पुशअप्स हो गया, लंजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गया, साइकिलिंग कर लें, हाई नी कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें, और आप हील किकअप कर लें। ये इस तरह की एक्सरसाइज हैं जो आप एक ही एरिया पे आप कर सकते हैं, आपकी कैलोरीज को वो बर्न करेंगे। लेकिन इसके लिए भी किसी एक्सपर्ट से सीखना जरूरी है, खुद ट्राई नहीं करना। और ऐसे ही हुआ, मैं बहुत अर्सा पहले भी वाकया सुना चुकी हूँ। मेरी एक दोस्त साहिबा ने जो है उल्टा गर्दन करके पता नहीं क्या किस तरह का जो स्ट्रेच किया, और मुझे कहा कि आओ मैंने सीखी है तो मैं तुम्हें, और दर्द निकाल दिया मेरे, आप मानेंगे गर्दन का कितने ऐसा मैं गर्दन पकड़ के फिर रही थी। तो ये तो हाल है लोगों का। यानी ये नहीं कि आपने नेट से देखा और बस स्टार्ट हो गए कि ये तो कर सकते हैं हम, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो उसकी इंटेंसिटी आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। बिल्कुल। मतलब मेरा हाथ अगर मेरे पांव तक नहीं पहुंचना है, मैंने स्ट्रेच करना है, बिल्कुल, तो मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। हाँ। मैं कहूंगा आज इतना ही काफी है, नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा। तो विद इन 1 वीक मेरा हाथ जो अपने आप ही मेरे पाँव को लगने लग गया। ये मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल। हाथ लंबे होने चाहिए? नहीं, लंबे नहीं, आपकी
جو اسٹریچنگ ہے, جو رینج آف موشن وہ انکریز ہو جائے گی, ہاں آپ کا لگنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایکسرسائز ہے تو فلیکسیبلٹی. اس کا مطلب ہے پہلے کوئی جم وغیرہ یا کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ آپ کو کچھ ٹرکس جس کو کہتے ہیں بتا دیے جائے, گھر میں پھر آپ پریکٹس کرتے رہیں, یہ زیادہ بیٹر نہیں ہے؟ یہ بھی بیٹر ہے. اگر آپ نہیں بھی جانا چاہتے نا, ہاں. اس کے بعد آپ سب سے جو بہتر ایکسرسائز ہے وہ تو رننگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور رننگ بھی آپ نے پہلے دن سے ڈائریکٹ نہیں اسٹارٹ کرنی ہوتی. پہلے دن آپ جائیں, آپ نے لائف میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی, آپ پہلے گراؤنڈ میں جائیں, آپ صرف واک کر لیں. واک میں تو کوئی آپ کو نہیں سیکھنا پڑے گا. ہاں پھر اس کے بعد برسک واک پر آ جائیں, تھوڑی اس سے تیز. ٹھیک ہے. فاسٹ نیکسٹ ویک, اس سے نیکسٹ ویک آپ تھوڑی سی جاگنگ اسٹارٹ اچھا, کریں. میں یہاں سے سوچ رہی ہوں ایسے بھاگتی بھاگتی چلی جاؤں, اسٹوڈیو سے باہر ہوں گی میں. تو یہ بھی گریجولی آپ نے انٹینسٹی بڑھاتے جانا. اور جب ایکسرسائزز کی بات آ جائیں تو جیسے پش اپ ہے, وہ تو ایک بیسک سی ایکسرسائز ہے. آپ وہ دیکھ کے, کسی کو دیکھ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے. یا اسکواٹ ہے یا لنجز ہے, اس طرح کی جو ایکسرسائز ہیں کیلسٹینکس, جو ویٹ اٹھانا ہے وہ تو ریزسٹنس وہ کچھ بھی اٹھا لو. یار آج میرا یہاں ایک گلدان پڑا ہوتا تھا, دور ہو گیا تھوڑا, میں اٹھا کے جو ہے نا یہ ذرا دکھاتی, تو یہ میں پریکٹس کر رہی ہوں. تو یہ اٹھا کے نا تو گھر میں ہم کر سکتے ہیں نا, بالکل اٹھا لیں. یہ مارنا نہیں ہے یار, مارنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں, ایکسرسائز کے لیے کہہ رہی. تو بس شروع ہو جائے تو ایزی ہے. اس کی جو ہاں ایک اور طریقہ بھی ہے, یہ مطلب آپ کے پاس یہ ٹرائی کر کے دکھائیں. اور طریقہ آپ کے پاس یہ لیٹر والی بوتل ہے, کوئی بھی خالی بوتل ہے, اس میں پانی ڈال لیں, یہ ٹھیک ہے, وہ وزنی ہو گئی, وہ مطلب کہ وزنی ہوگی, وہ ایز اے ڈمبل آپ یوز کر سکتے ہیں ویٹ کے لیے, مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویٹ کے لیے. واہ جی واہ. یہ بوتل آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں گھر میں, آپ کے پاس اگر کوئی اور مطلب کہ ٹول نہیں ہے. ہاں یہ نازک ٹول ہے, یہ نازک ہے, اس کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ ہمارا جو ٹول ہے بہت نازک ہے اور یہ ٹول سچا ہے, تو اس کا ہم خیال رکھیں گے. یہ ڈیکوریشن کے لیے ہی اچھا ہے, یا پھر کبھی غصہ آ جائے تو پھر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر خیر نہیں ہوگی. اچھا, تو یہ اچھا ہے. 1.5 لیٹر بوتل جو بھی گھر میں پائی جاتی ہیں, شربت کی ہے یا کولڈ ڈرنکس کی. کولڈ ڈرنکس والی تھوڑی ہیلدی ہو جاتی ہے, موٹی ہو جاتی ہے, جو ایزی آپ کے ہاتھ میں گرپ آ جائے, ہاں تو وہ لے لیں. اچھا, اس میں مٹی بھی تو بھری جا سکتی ہے. مٹی بھی بھر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. ہاں یار, وزن بڑھانے کے لیے اس طرف اگر نہ جائیں نا, اس کی گرپ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں, ڈمبل جو ہیں بہت سستے سے ملتے ہیں. یہ بتائیں, پلاسٹک میں ملتے ہیں نا؟ نہیں, 200 پر kg کے حساب سے ملتے ہیں. ہمیں 400 کا ایک آپ اسٹارٹنگ میں کیا کتنے ڈمبل ویٹ کے اٹھانے ہیں یہ بتائیں. 1.5 kg لے لیں, 2 ڈمبل 1.5 kg. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ وہ ایک اکوپمنٹ ہو جائے گا جو ایکسرسائز کا. یہ کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, یہ تو ہمیں ایک نا پروگریشن ہم نے بنا لیا نا کہ کوئی نہیں ہے. مذاق بھی ہوتا ہے یار کچھ, وہ بھی چلنے دیں, سیریس بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو. نہیں, وہ بھی چلنے دیں. ٹھیک ہے, مطلب ڈمبل بھی لے لیں, کوئی اس میں اتنی کاسٹلی نہیں ہے. ہاں, مارکیٹ میں ملتے ہیں, آپ لے لیں. 500-600 میں. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو بھی اپنے. اچھا, اس سے کیا فائدہ کیا ہونے والا ہے یہ بتائیں. اس میں 2 ڈمبل لیں گے, اس میں آپ بہت ساری ایکسرسائز کر لیں گے. ایک تو آپ کو کچھ میں ویسے بتا دوں, جیسے یہ بائسپ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بائسپ کر لو گی, آپ نے یہ کر لی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے یہ جو ہے یہ ٹرائسپ ایکسٹینشن ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے شولڈر پریس ہو گیا. ہاں, ٹھیک ہے, اس طرح ہیمر کرل کر لیں, فلائز کر لیں اس کی. ٹھیک ہے, لیٹرل ریز کر لیں, آپ کی فرنٹ ریز کر لیں, اس کو پک کر کے آپ جو ہیں وہ اسکواٹس لگا لیں. جن لوگوں کے بازو کا مسئلہ ہے, فریز ہے, ان کے لیے یہ ایکسرسائز بہت اچھی ہے. اکثر لائٹ سا ویٹ آپ اٹھائیں, زیادہ ہیوی نہیں کہہ رہی ہے, اور اس طرح آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ نے کیونکہ اس کو گرانا نہیں ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, تو اس خیال سے آپ آہستہ آہستہ. نہیں, ان کا فریز ہے تو ان کو اسٹریچنگ کرنی چاہیے نا, بالکل اسٹریچنگ کریں تو اس میں جو ان کا جو چیز جس نے روکا ہوا ہے اندر ان کے مسل کو, وہ ایکٹیو ہو جائے. تو اکثر لوگ نہیں کرتے, جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں. میں اس لیے یہ چیزیں دکھا رہی ہوں کہ آپ بہت سے لوگ نہیں لاتے. بہت ساری گھریلو خواتین کہتے ہیں یار نہیں اچھا لگتا ہے یار, یہ بھی اب کہا جائے ڈمبل لے کر آئے, پھر مذاق ہو رہا ہوتا ہے نہیں یار اب اس ایج میں ضرورت پڑ گئی. تو یہ نہیں پتا کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے فٹنس کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ہیلدی نہ ہو, ہیلدی سے بڑا موٹاپے والا ہیلدی کہہ رہے ہیں, ویسے تو ہیلدی لائف جینا ہے آپ لوگوں نے, کہ موٹاپا اس کے علاوہ بھی آپ کو فٹ رہنا ہے. بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں پر اتنے تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, اور سانس بھی نہیں پھول رہا ہوتا ان لوگوں کا. میں تو حیران ہوتی کہ مزے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنا روٹین وائز ایکسرسائز کو, روٹین وائز بھاگنے دوڑنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا ہے نا, وہ بیٹھے نہیں رہتے, انہوں نے مینٹین رکھا ہوتا ہے اپنے آپ. ہاں,
اس لیے وہ اگر ہیلدی بھی ہیں, مطلب ویٹ آپ ہمیں نظر زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, شارٹ پٹ ایک جو تھرو ہے, ایونٹ ہے, اس میں جو اس کا ایتھلیٹ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے, مطلب 120 kg 130 kg, اور ہائٹ بھی اس کی ہوتی ہے 6'4" 6'5". گڈ. وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ اپنی اس گیم میں, اس اسپورٹس میں, وہ انہوں نے میڈل کے لیے لڑنا ہوتا ہے. وہ ٹریننگ ہم سے کئی گنا زیادہ ہارڈ ٹریننگ کرتے ہیں وہ, تو پھر ان کو میڈل آتا ہے. وہ بھی تو دیکھیں, دیکھنے میں وہ موٹے لگتے ہیں لیکن ان کی آپ طاقت دیکھیں وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور عقیل, کیا ڈائٹ ہوتی ہے پلیئر کی, اپنے حوالے سے بتائیں کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھا؟ یہ شروع سے ایسے ہی تھے آپ؟ نہیں, ویسے تو میں اسمارٹ تھا ہی, لیکن ہر پلیئر کی ڈائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کی گیم کے اسپورٹ کے لحاظ سے. مطلب کہ سٹارٹ میں نے جیسے آپ کو کہا ہائی جمپ پول واٹ سے میں نے سٹارٹ کیا, تب ہمیں ڈائٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کیا لینی ہے. یقین کریں 3-4 سال تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ آپ نے ڈائٹ لینی کیا ہے. ٹھیک ہے, جب ڈائٹ کانشیس نہیں تھے, کوئی پرواہ نہیں ہے, بس کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے, پلیئر کی کیا ڈائٹ ہوتی ہوگی یہ ذہن میں, مطلب یہی ذہن میں تھا, کوئی ڈائٹ نہیں, فارمل جو گھر میں جو چیز پکی ہوئی ہے وہی جا کے کھانی ہے. اور کسی ٹرینر نے وہاں پہ ہمیں یہ نہیں بتایا تھا. 3-4 سال تک میں گیم کرتا رہا. میں نے لانگ ریس میں کمپٹیشن کیا, 5 کلومیٹر 3 کلومیٹر میں کیا, اس میں پوزیشنز بھی لی. میں بھی بہت بھگوڑی تھی, میں بھی بہت تیزی سے بھاگتی تھی, اس لیے تو اب مجھے بریک تیزی سے بھاگنے کی عادت ہو گئی ہے. یہ ناظرین ہم لوگ چال رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر, ایک میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی عقیل سے کہ کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں 3 سال تک تو عائشہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پلیئر کی ڈائٹ ہوتی ہے, کسی نے بتایا ہی نہیں, کوئی ایڈوائز ہی نہیں کی. تو 3 سال بعد کیسے پتہ چلا کہ کچھ کھانا پینا ہے, اس کے لیے فٹنس بھی ضروری ہے, یہ ویٹ ہونا چاہیے ہر گیم کے لیے, بتائیے اس حوالے سے. تو اس کے لیے میں جب یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا MSc اسپورٹس سائنسز میں, مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ ایک ایتھلیٹ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے. یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤنڈ کیسے گزرا. ہم گیمز کرتے ہیں, ایتھلیٹکس میں تمام ایونٹ میں کھیلتا آیا, ٹھیک ہے, ڈائٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا, اس لیے میں سلمی سا ہوں, اسمارٹ سا ہوں, میں نے ڈائٹ پہ فوکس نہیں کیا تھا. ابھی آ کے مجھے پتہ چلا کہ ڈائٹ یہ ہوتی ہے ایتھلیٹ کی. مطلب اگر ہم نے ورک آؤٹ زیادہ کیا ہے تو ہم نے شام کو جا کے پروٹین لینی ہے مسلز کے لیے, ہم نے مسلز اس کو اچھا کرنا ہے. اچھا, اس سے کیا ہوگا جب آپ بہت زیادہ گیم کر رہے ہیں اور ڈائٹ نہیں لے رہے اچھی, تو آپ ویکنس فیل کریں گے, آپ پرفارمنس ڈیکریز, اس سے بھی آپ کا اثر پڑے گا. ڈائٹ پراپر لے رہے, انرجی نہیں ہے نا آپ کے پاس. جی بالکل ایسے ہی ہے, جب ہم ایسی مطلب گیمز کرتے رہتے ہیں, ڈائٹ پراپر نہیں لیتے, پرفارمنس ڈیکریز ہوتی ہے, ویکنس بھی آتی ہے. تو یہ ایک ہمارا جذبہ تھا, ہم دیہات سے ہیں, ولیج سے ہیں, مطلب کھیلتے ہیں, کوئی پتہ نہیں تھا ڈائٹ کیا ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکے. پارٹیسپیٹ کیا لیکن میڈلز میں نہیں آ سکے. ابھی میں نے ریسنٹلی تائیکوانڈو کو جوائن کیا ہے, باقی گیم سائڈ پہ کر کے, اب اس میں میں محنت کر رہا ہوں تھوڑا. ٹھیک ہے, تو اس میں الحمدللہ چانسز ہیں کہ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پارٹیسپیٹ کر سکوں. ایک ایونٹ ابھی کھیلا, اس میں برونز میڈل. تائیکوانڈو میں بھی تو ویٹ کا ایک ہے نا لمٹ, اس میں ویٹ کیٹیگری ہے, اس میں آپ جس ویٹ میں آتے ہیں وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے. بالکل, میرا اس وقت 65, تو میرے ساتھ 65 کا بندہ کمپیٹ کرے گا اور نہیں آئے گا. ہاں, یہ فائدہ ہے. تو یہ میرے لیے بہت اچھی گیم ہے. اس کے میرے ٹیچر ہیں اکبر خان نیازی مظفر گڑھ کے, اور ناصر علی شاہ صاحب. ٹریننگ کر رہا ہوں الحمدللہ, نیکسٹ اسی میں کوئی میڈل لے کے آپ کے پاس یہاں آؤں گا. واہ جی واہ, زبردست زبردست, اچھی سوچ, اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا. اچھا جی ذوالقرنین صاحب, آپ سے جانتے ہیں کیونکہ ہم پوچھ رہے تھے ان سے اسپورٹس مین کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. آپ یقیناً اسپورٹس مین ہیں, تو آپ بتائیں آپ نے تھرو آؤٹ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا, اور کیا ڈائٹ ہونی چاہیے؟ جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی اسپورٹ کی, تو اس میں ہمارے جو مسلز ہیں نا ان میں بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ان کو بھی یہی بتایا ہوا, آپ نے پروٹین زیادہ, اپنا انٹیک زیادہ کرنا. وہ کس لیے کہ آپ کے جو مسل ہے نا دوبارہ سے جب انہوں نے ریپیئر ہونا ہے, تو اس کے لیے پروٹین چاہیے. اگر آپ پروٹین نہیں لیں گے, اگر آپ پروٹین نہیں لیتے تو آپ کے مسل ویک ہوں گے, جس میں آپ کی پرفارمنس پر بھی فرق پڑے گا, ڈیکریز ہو جائے گی, اور آپ جو ہے آپ ایکٹیو بھی نہیں ہوں گے, تھوڑے سے آپ جو ویکنس فیل کریں گے. تو اس لیے آپ نے اپنی ڈائٹ میں, اور ڈفرینٹ گیمز ہیں تو ڈفرینٹ ڈائٹ ہوتی ہے. وہ بات ہے کہ ڈائٹ پراپر نہیں ہے کسی بھی گیم میں, تو روٹین وائز بھی یار ایسا ہوتا ہے کہ انرجی لیول لو ہو جاتا ہے آپ کا, پرفارمنس بھی لو ہو جانی ہے آپ کی. تو یہ بہت ساری چیزیں, اور اس سے صحت بھی متاثر ہوگی آپ کی.
7 نیوٹرینٹس ہیں ہمارے، جس میں 3 جو ہیں وہ میکرو ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ. باقی جو ہمارے جو مائکرو نیوٹرینٹ ہیں جس میں منرلز ہو گئے، ہمارے وٹامنز ہو گئے، واٹر ہو گیا، فائبر ہو گیا. اب ہم یہ جو 3 میجر ہیں یہ ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ کو 50% کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، ٹھیک ہے، 30% آپ نے پروٹین لے، 20% آپ نے فیٹ لینی. لیکن جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں آپ کے منرلز ہیں، جس میں پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ آئرن ہو گیا، زنک ہو گیا، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہماری باڈی میں. اگر ہم کسی دن لیزینس فیل کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم ایکٹیو نہیں ہوتے، تو آپ یہ مائنڈ میں بٹھا لیں اس دن آپ کے اندر پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے. کیا آپ کی باڈی میں پوٹاشیم نہیں پورا، یا آپ کے اندر کیلشیم کی کمی. تو یہ سارے نیوٹرینٹس جو ہیں ایک سپورٹس مین کو پورے رکھنے پڑتے ہیں. تو باقی جو ہم ڈائٹ نہیں لیتے، جو ہمارے ایتھلیٹ ہیں، ہم بھی شروع میں اس طرح تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹے لیول ہے نا، جیسے ڈسٹرکٹ لیول ہو گیا یا انٹر کالجیٹ لیول تک، یہاں تک تو یہ چیزیں چل جاتی ہیں، اتنی پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے جو ہم دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم بڑے کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو انٹرورسٹی لیول پہ چلے گئے یا HEC کھیلا یا نیشنل پہ چلے گئے، وہاں آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، تب آپ کو اس قسم کی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم تو اسی طرح کرتے تھے. جب بھی ہمارے کو بڑے ایونٹ ہوتے تھے تو ہم جو ہے اپنی ڈائٹ کا خاص کیا رکھتے تھے، مطلب مارننگ میں ہم جو ہے اپنا جو بریک فاسٹ ہے وہ بہت ہیوی رکھتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارا شام کو کھاتے تھے. کیا ہوتا تھا بریک فاسٹ ہیوی؟ کتنا کر سکتے ہیں؟ زیادہ کھانے پڑتے ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ مطلب جس طرح اس میں آپ 4 ایگز لے لیں بوائل، ٹھیک ہے، شیک کا گلاس جو ہے وہ ہم ضرور پی لیتے تھے ساتھ. اور اگر کوئی کچھ کھانا ہے تو وہ ہم جو ڈرائی جو ہوگی بریڈ، ٹھیک ہے، مطلب روٹی وہ آپ سمپل وہ کھا لیں، ساتھ میں کوئی پراٹھا نہیں کھانا، لیکن روٹی کھانی. روٹی کھانی. کوئی پراٹھا ہیوی ہو جائے گا، وہ زیادہ دیر بعد ڈائجسٹ ہوگا. جو سوکھی روٹی ہوگی وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جائے گی. اور ٹریننگ سے 3 گھنٹے پہلے تک ہی آپ نے کھانا ہوتا ہے. ٹریننگ کے 3 گھنٹے کے اندر آ کے آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ آپ سے بھی ٹریننگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہم کو پری ورک آؤٹ بولتے ہیں، جس طرح 2 کیلے کھا لی، 1 کھجور کھا لی، اس طرح کا کھا کے آپ ٹریننگ کرتے تھے. وہ ٹریننگ کے فوراً بعد مطلب آدھے گھنٹے بعد جا کے آپ نے کوئی اچھا جو ہے ڈنر کرنا. اسٹارٹ میں کس چیز کا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک پلیئر کو؟ کیونکہ عادی نہیں ہوتی آپ کی باڈی جو ہے، جسم جو ہے آپ کا، اور اس کے بعد دردہ جس کو کہتے ہیں، درد جو ہے آج یہ مسل پول ہو گیا، آج وہ ہو گیا، یہ چکر لگے رہتے ہیں. ذرا یہ بتائیں. دیکھیں، جب آپ کوئی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ڈومز پڑتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر نا، جو کھلیاں پڑ جاتی ہیں. یہ ہر انسان کو پڑتی ہیں. یہ اچھے ایتھلیٹ کو بھی پڑیں گی، اور ایک جس نے کو بیسک جب اسٹارٹ کرنی ہے اس کو بھی یہ کھلیاں پڑ جائیں گی. باقی انجریز میں آ جاتا تھا، مسل پول ہو گیا یا ACL انجری ہو گیا، اینکل سپرین ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیشن ہو گیا، مسل سٹرین ہو گیا. یہ ہوتی ہیں انجریز. یہ بھی سپورٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کس سپورٹس میں آپ کو کس انجریز کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری ہم فیس کرتے رہے ہیں. میں خود بھی، مجھے اینکل سپرین بھی ہوا ہوا، میرے منسکس کا بھی ایشو ہے، اور میرا جو شولڈر ہے وہ بھی ڈسلوکیٹ ہو چکا تھا. مطلب یہ رگبی کھیلتے ہوئے یہ انجریز فیس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. بہت عرصے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے. کیا ہے اس کا کتنا خیال بھی رکھنا ہے؟ 2008 میں منسکس میرا خراب ہوا تھا، تو میں ابھی بھی اگر کھیلوں میں ٹیپنگ کر کے کھیلتا ہوں. پیراگون ٹیپ ہوتی ہے، ٹیپنگ کر کے ہم اپنے جوائنٹس کو لاک کر دیتے اور ہم کھیل لیتے. اگر اس کا میں ٹریٹمنٹ کروانے جاؤں تو مجھے بہت بڑی سرجری کروانی پڑے گی، جو میں نہیں کروانا چاہتا. ٹھیک ہے. پھر بیکار نا، پھر آپ گیم نہیں کرو گے نا، آپ تو ختم. کیونکہ ایک حد تک آپ برداشت کر سکتے ہو نا، بات تو یہی ہے نا. اس کی بھی ایک لمٹ ہے. مطلب میں اب اس میں رننگ کرنے لگ جاؤں تو میں 3 یا 4 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جا سکوں گا، کیونکہ یہ مسل جو ایکٹیو ہو جائیں گے وہ ویک ہونے لگ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ڈیمانڈ بھی نہیں ہے نا میری، کیونکہ میں نے اور ابھی آگے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جانا. کیوں نہیں ہے ڈیمانڈ آپ کی؟ ماشاءاللہ اتنے اچھے پلیئر ہیں، اتنے سارے گولڈ میڈلسٹ جیتے ہیں، گولڈ میڈل جیتے ہیں، تو ڈیمانڈ تو ہے ماشاءاللہ. مطلب میں کوئی چیمپئن جوائن نہیں کرتا، مطلب کوئی ہو تو یعنی اب ٹریننگ والی سائڈ پر آ گئے ہیں. ٹریننگ والی سائڈ پر میں زیادہ آ گیا، تو اس لیے اب میری وہ ڈیمانڈ نہیں کہ میں نے اب ان مسلس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے تو میں نے جا کے، ویسے کبھی ہو ضرورت ہو جیسے اس دن بھی. تو یہ ہر پلیئر کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں انجری کی، جب ہم بات کرتے ہیں کچھ لانگ ہو جاتے ہیں، پر لانگ ہو جاتی ہیں، سرجری تک نوبت آ جاتی ہے. انجری تو پارٹ آف دی گیم ہے. اگر انجری نہیں ہوتی تو آپ پلیئر ہی نہیں ہے. مطلب آپ چھوٹے کھیلیں، انجری نہیں ہوتی تو آپ پلیئر تو پھر
छोटे लेवल में, बड़े लेवल पे जाके इंजरी फेस करनी पड़ती हैं आप। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव शो रहा, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन हैदर चिश्ती साहब, आप तशरीफ लाए। अकील हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जनाब बिल्कुल आज जो है 15 मार्च है, शुक्र है मुझे डेट याद रही, तो पिछली मरतबा जो है यार एक दिन का घपला हो गया था, कोई बात नहीं, बता देते हैं। कहते हैं ना कभी भी भंड हो जाता है आपसे, तो ऐसे ही हुआ। बहरहाल आज मुझे स्पेशल जो है मेरे प्यारे प्यारे प्रोड्यूसर जो हैदर हैं, उन्होंने याद दिलाया, आयशा 15 मार्च है आज दिन और आज का दिन जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के हवाले से जनाब पूरी दुनिया में, जैसे कि नाम से ही पता है कि सार्फिन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं सार्फिन में शामिल हूँ, सारिफ हूँ, आप सारिफ हैं, हम सब सारिफ हैं। हम रोजमर्रा रूटीन में जाते हैं, चीजें परचेज करते हैं। तो आज हमारे राइट्स की बात होने जा रही है कि कभी कभी चीजें लाते हैं तो यार दिखाई कुछ जाती हैं, और जब घर लाते हैं तो कुछ निकलती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, दुकानदार ने अन्नी तारीफें करनी होती हैं अपने प्रोडक्ट्स की कि आप ना पूछे, ले जाएं बाजी, वो तमीन हो के ले जाएं आप बाजी। और जब बाजी घर आती है तो बाजी को पता चलता है कि इसमें ये टुक है, इसमें ये नुक्स है। और जब वापस जाकर बाजी बताती है यार ये तुम्हारी चीज खराब है बाजी, आप भूल रहे हैं कहीं और से लिया होगा आपने, ये हमारी दुकान का तो हो ही नहीं सकता, ऐਵੇਂ करते हैं। और ये होता है बहुत मर्तबा, आपने चीजें ली, कुछ भी लिया, मशीनरी ली, आपने बहुत सारी चीजें ली, लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आपने उनसे रिसिप्ट नहीं ली, रसीद नहीं ली यार, तो फिर क्या हुआ, कोई क्लेम ही नहीं है। अच्छा बड़ी मजे की बात है, आउटडेटेड चीजें लाते हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं है। खाने पीने की अशिया आप लाते हैं और आपको पता है उनकी एक्सपायरी खत्म हो जाती हैं, और आप आते हैं और आपको घर पता चलता है कि यार ये तो एक्सपायरी थी, तो वहां जाकर आपको दुकानदार कहेगा नहीं ये मेरी दुकान की है नहीं चीज, ये तो मैं तो फ्रेश माल दे रहा हूँ। ये बहुत सारी चीजें हैं यार जो मैं बता रही हूँ। तो आज हम एक सारिफ के जो राइट्स, क्योंकि पूरी दुनिया में सार्फिन के जो राइट्स हैं उस पर बात की जा रही है कि अगर शिकायत इस तरह की होंगी सार्फिन को तो उसका अजाला किस तरह मुमकिन होगा। खरीदी गई जो अशिया हैं उन पर इत्मीनान कितना जरूरी है, सार्फिन को कंपनी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मिलना कितना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं राइट्स में जो आज इस पर हम बात करने जा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए, उनसे बातें की जाए। मैं तो एक खातून खाना की तरह जो है बहुत सारी चीजें डिफाइन कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ जानना है। लीगल अगर हम एक्सपेक्ट की बात करते हैं तो क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, कि आप मुंह बसोर के वापस आ जाएंगे या अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। तो इस पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के साकिब रहील साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे, यार मेरे तो कलीग ही मैं कहूँगी यार वकील जो हुए, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट फखर मौलाना साहब हैं जो कि सदर हैं कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और शुक्रिया आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया मैं, ताकि अपने जो हमारे सामीन हैं, नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, उनको एक दफ़ा फिर कानून की बातें, उनके हकूक़ की बातें हम करेंगे इजी आसान तरीके से, बिल्कुल आसान क्योंकि कानूनी बातें ना यहाँ से सुनते हैं और फिर हमारे दिमाग में पता नहीं वो नंबरिंग की तरह, साइंस की तरह चलने लग जाती है। मुश्किल है, औखी है ये चीजें, हम कैसे कर सकते हैं? तो आज आसान वे से बताएंगे यकीनन। और बात है कि मैंने कुछ आसान वो मिसालें दी, जब आए तो मैंने आपको एक शिकायत भी की, यार मेरे साथ ऐसे हो गया फ्रॉड, मैंने ऑनलाइन मंगाया सेट, और जो था ज्वेलरी सेट, और वो जो मैंने मंगाया, वो जो मैंने डिजाइन, तो महीने बाद जब आया, देखिए पार्सल आप ओपन नहीं कर सकते, तो ये एक शर्त खत्म होनी चाहिए। सार्फ को पता होना चाहिए जो वसूल कर रहा है वही चीज वसूल कर रहा है जो उसने कही थी।
یہاں اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. یہ اب کیونکہ آن لائن زیادہ ہو گئی ہے نا, پرچیزنگ زیادہ ہو گئی ہے, اس پہ بھی کچھ قوانین بننے کی ضرورت ہے. جب میں نے یار کھولا تو وہ کچھ اور نکلا, اب میں لے چکی, پیسے پے کر گئی, اور اس کے بعد اب میں کہاں کروں. تو یہ سارے چیزیں بتائیں کہ صارفین بیچارے کیا کریں. آج ہم دونوں چیز کو لے کر چلیں گے, ایک تو آن لائن شاپنگ کے, کیونکہ اب سٹارٹ زیادہ ہو گئی ہے, ایسی اس میں لوگوں کو پاگل یا بیوقوف دکھایا کچھ جاتا ہے, بھیجا گھڑی پہن کے آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی. تو یہ کہتے ہیں میں آن لائن عائشہ میں نے منگائی ہے. تھینک یو آپ کا, آپ تشریف لائے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے مولانا صاحب, کیسے پروڈکشن دی جا سکتی ہے صارفین کو؟ دیکھیں آج کل کیونکہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے آن لائن شاپنگ کا, ہاں, تو اس میں خاص طور پہ جب آپ کے کیش آن ڈیلیوری والے پیکٹس آتے ہیں, اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے اپنی چیز کو دیکھ لیں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ کریں. ہاں. آپ کی جو بھی کوریئر سروس والے ہیں وہ آتے ہیں, وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں, پھر وہ پیکٹ آپ کے حوالے کرتے ہیں. اب وہ ایک قسمت پوری ہے, اب جب آپ کھولتے ہیں اس میں سے آپ منگواتے کچھ ہیں, نکلتا کچھ ہے. ایون کبھی ٹیلکم پاؤڈر کے 3 پیکٹ بھی نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ایکچولی ایک تو اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, قانون بننا چاہیے. اور اس سے پہلے ہم جتنے مطلب اس وقت لوگ سن رہے ہیں اور ہم ہیں, کنزیومر ہیں, صارفین ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ڈیمانڈ رکھیں کہ نو, سب سے پہلے ہم پیکٹ اوپن کریں گے, اگر اس میں ہماری مطلوبہ چیز ہوگی تو ہم پیمنٹ کریں گے, ادروائز ہم ریٹرن کر دیں گے. اچھا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قوانین نہیں ہے, وہ پہلے ہی بتا دے رہی ہوتی ہیں جو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ سوری آپ نہیں کھول سکتے, اور اگر آپ کھولیں گے تو پیسے دینے کے بعد. اور یہ جو آپ کو ٹی سی ایس والا آتا ہے دینے, کوئی بھی کسی بھی اس میں, تو وہ آپ کو نہیں دے گا, پہلے باجی پیسے دے دیں پھر کھولیں. تو یہ غلط ہے, یہاں کچھ قوانین. جی جی بولیں. بات آپ کو بتانا چاہوں گا اس والے سے کہ فیس بک پر بھی اور بہت سے سوشل میڈیا پر ایک ایسے پروڈکٹ سیلنگ کے آپشنز ہیں جہاں پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ چیز دکھائیں, پہلے جو ہے آن لائن دکھائیں, ٹھیک ہے, وہ اوپن کر کے آپ کو دکھائیں گے. اب جب وہ اوپن کر رہا ہے تو اب وہ اس پر لازم ہو گیا ہے کہ اس پر وہ تمام شرائط لاگو ہوتی ہیں جو ایک دکاندار پہ لاگو ہوتی ہیں, اسی طرح کہ وہ بھی چیزیں اسی طرح ہی بیچ رہا ہے, مینوفیکچر کی نمائندگی کر رہا ہے. بالکل. تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ مجھے یہ دکھائیں کہ یہ کس میں کیا کیا چیزیں آپ نے کی ہیں. اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو آپ اس پہ دوبارہ کیس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایز ڈسکرپشن جیسے اس نے اس کو دکھایا تھا اسی طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو پسند کیا اور پھر اس کو آپ نے چوائس کر کے اس کو کیا, یہ آپ کا رائٹ تھا. اب آپ کا رائٹ جب آپ تک پہنچا لیکن اس رائٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی, تو آپ فوری طور پر اس کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, کونسل میں لے جا سکتے ہیں. ایک صارف کے کیا کیا رائٹس ہیں؟ جب آج ہم پوری دنیا میں صارفین کے رائٹس کا دن منایا جا رہا ہے تو اویئرنیس دینا مقصود ہے کہ صارفین جو ہے, جب میں صارف ہوں, میں لینے جاتی ہوں شاپ پہ یا کہیں بھی جاتی ہوں شاپنگ کرنے, تو مجھے کیا کیا رائٹ حاصل ہیں یہ بتائیں. میں صارف کے حقوق بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں یہاں بتاؤں گا آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ جو 2 فورم ہیں, کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور کنزیومر کورٹ. کنزیومر کورٹ میں آپ نقصان کے ازالے کے لیے جاتے ہیں, جبکہ کنزیومر کونسل ایک واحد ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں صارف کو بلا جھجک آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں کہ جی میں اب جہاں کہاں جا کے رہنمائی لوں, کہاں جا کے بات کروں, کہاں جا کے انہیں اپنے بتاؤں کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, آپ کنزیومر کونسل میں آئیں, اپنی وجہ بتائیں, رستہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کنزیومر کونسل جو ہے اس میں آئیں, اپنی شکایت اندراج کرائیں, اپنے بارے میں بتائیں, مسئلہ بتائیں. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے, حقوق میں سب سے پہلے آپ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ ایز ڈسکرپشن آپ کے پاس آنی چاہیے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ جی اس میں یہ خوبیاں ہیں, 5 سال کی گارنٹی ہے, اس میں جی یہ بیٹری کی گارنٹی ہے, موبائل میں فلاں میں ہے, یہ ہے, یہ وہ ایز ڈسکرپشن جو اس نے بتایا اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر نہیں ہوتی تو یہ فراڈ ہے, یہ چیٹ ہے کنزیومر کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا حقوق کنزیومر کا یہ ہے کہ اس کو چوائس کی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ ورائٹی پہ وہ اپنی مرضی سے چوائس کرے کہ جس چیز کو اس نے کرنا ہے, کون سا برانڈ اس نے لینا ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ اس کو یہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک برانڈ لے دوسرا نہ لے. اسی طرح آپ اپنی پروڈکٹ خریدتے وقت بھرپور سوالات کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ چیز کتنے کی تھی, کس طرح تھا, اس میں یہ تھا, پیچھے تو وہ پروڈکٹ دوسرے کس طرح کی تھی, آپ نے اس طرح کی تو یہ اس طرح کیوں ہے, یا یہ پرائس اتنا اس طرح زیادہ کیوں. آپ کو اس بارے میں ویجیلنٹ ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے. یہ آج کل ہو رہا ہے مارکیٹ میں, اصل پرائس کچھ ہوتے ہیں اور ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اوپر وائٹ رنگ کا, اور اس میں اپنی مرضی سے جو ہے اماؤنٹ لکھی ہے. تو جب لوگ پوچھتے ہیں یار کچھ پچھلے ہفتے تو میں نے اس پہ لیا تھا اس پرائز پہ, آج آپ اتنا دے رہے ہیں, وہ باجی مہنگائی وڈی ہو گئی, تو انہوں نہیں پتا
सामान नहीं आ रहा, टैक्सीज हो गए, ये हो गया, तो बस ये हो गया। تو اس میں یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ چیز اس طرح کی ہے اور جو چیز پروڈکٹ بیچ رہا ہوں میں نے اس کو اس معیار کی بیچ رہا ہوں، اس میں یہ خوبیاں ہیں اور اس طرح بیچ رہا ہوں، اور آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تسلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جب آپ آن لائن شاپنگ کرنے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں یہ مجھے ایز پر ڈسکرپشن ملنی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو میں واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط آپ شروع میں عائد کریں۔ یہ کنزیومر کے لیے جو آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے واقعی، اس طرح کی کوئی شرائط نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقاً اچھا نہیں لگتا کہ یار پروڈکٹ تو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ بھیجے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم دیکھتے کچھ ہے اور بھیجا کچھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ 2 سے 3 مرتبہ تو میرے ساتھ یار ہو چکا ہے، تو منگایا کچھ اور ملا کچھ۔ یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا بریف بتایا، یہ کنزیومر کے حقوق ہے کہ وہ بھرپور سوالات کرے، چوائس کی آزادی ہو، اس کو پروڈکٹ اس کی ایز ڈسکرپشن ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کریں، وہ ہمارا حق ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے گورنمنٹ سے، اپنے اداروں سے جا کے رجوع کر سکتے ہیں، وہاں شکایت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو اداروں نے پلیٹ فارم بنایا وہاں جا کے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد متبادل آپ کنزیومر کا ایک جو پلیٹ فارم اب بن گیا ہے، اس پہ آ کے آپ بغیر توقع آ کے یہاں اپنی شکایت کر سکتے ہیں، اپنی وجہ بتا کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں سنتا، کیونکہ بہت سارے محکمے ہیں ان کے اپنے کنزیومر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو نہیں سنتے، تو آپ فوری طور پہ ادھر آئیں، اپنی کمپلینٹ لکھوائیں اور اس ڈپارٹمنٹ سے ہم پھر رابطہ کریں گے کہ جی آپ کو ریڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، فخر صاحب، مطلب یہ ضروری نہیں ہے، میں ثاقب صاحب کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شاپ کیپر کے اوپر ہی کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ فالٹی سروس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لائک دیٹ اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کی بجلی کی بلیں غلط ہے، آپ میپکو کے خلاف کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آپ گیس آپ کی پراپر نہیں آ رہی، اس کے اگینسٹ وہ بیسیکلی آپ کو ایک سروس پرووائڈر ہے نا، اس کے عوض وہ آپ سے پیسے لیتا ہے، آپ اس کے لیے آپ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اور کیونکہ بطور صارف اگر میں یہ بات کروں تو سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک کا استعمال صارف کرتا ہے، اور سروسز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ میڈیکل کی سروسز ہیں تو آپ ڈاکٹرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ دیکھا، یہ پچھلے دنوں بھی چل رہا ہے کیس، چل رہا تھا، اس میں عورتوں کے پیٹ کے اندر جو ہے کبھی سیزر بھول گئے، کبھی ٹاول بھول گئے، کبھی کچھ بھول گئے، یہ نیگلیجنسی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کنزیومر کورٹ میں ان کو لیگل نوٹس سرو کریں، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ اتنا آسان ہے دونوں طرف، یعنی اگر آپ کنزیومر کونسل میں جاتے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا پروسیجر اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ ایک بغیر کسی ٹینشن کے جا سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے، اور بغیر کسی فیس کے، مطلب اگر آپ نے کونسل میں جانا ہے تو سمپلی آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور کونسل کے آفس چلے جانا ہے، وہاں جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہے، اس پہ انکوائری سٹینڈ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو کورٹ میں جانے کے لیے آپ نے ایک لیگل نوٹس سرو کرنا اس بندے کو، اس کے 15 دن بعد آپ نے کورٹ میں جا کے وہ لیگل نوٹس ساتھ لگانا ہے، رسید ساتھ لگانی ہے، ڈاک کی رسید لگانی ہے، اپنی پٹیشن لکھنی ہے اور دائر کر دینی ہے۔ اس میں کہیں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو ہم بات آن لائن کی کر رہے تھے، آن لائن شاپنگ میں خاص طور پہ جب تک ہم لوگ یہ کوریئر سروس کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ فراڈ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی ڈلیوری کا جو پروسیس کرتے ہیں وہ کوریئر والے کرتے ہیں۔ ہمیں اگر ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو ہمیں گھر میں بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمیں کوریئر سروس کو پکڑنا چاہیے، اور کیسز بنتے ہی کوریئر پہ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے نا سامان، اس کا تو ایڈریس ہی پورا نہیں ہوتا، انہوں نے کوڈ لیے ہوتے ہیں کوریئر سروس والوں سے، اور کوریئر سروس والے ان کے بیسیکلی جو ہے نا وہ پرووائڈر ہیں سروس۔ اب ہمیں تو سروس کوریئر والا پرووائڈ کر رہا ہے، پیسے ہم سے کون لے رہا ہے؟ کوریئر والا لے رہا ہے نا، ہمارا دکاندار سے تو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں یہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ آپ یہ شرط پہلے عائد کریں اس پہ کہ جی یہ چیز جو تم مجھے بھیج رہے ہو میں اس کو ریویو کروں گا، اور اگر مجھے پسند نہیں آئے گی تو میں واپس کر دوں گا، کیونکہ ایز پر ڈسکرپشن وہ کہتے پہلے آپ دیکھ لیں، جب ہم آن لائن دکھا رہے ہیں آپ دیکھ لیں، ہم آپ کو چیز دکھا رہے ہیں، یہی چیز ایسے ہی ہے جیسے ہم رسید نہیں لیتے یا ہم جو نہیں کرتے، ہمارا رجحان نہیں ہے، ہم ایسی جگہ سے شاپنگ نہ کریں جو ہمیں سیٹسفائی نہ کرے۔ پہلی سیٹسفیکشن کرنا، کنزیومر کو سیٹسفائی کرنا سب سے پہلا ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ کچھ اور کریں۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ آن لائن کے لیے کبھی کسی برانڈ پہ جاتے ہیں، ان کی آن لائن ویب سائٹ پہ، کبھی وہاں فراڈ ہوا ہے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا، بہت کم، ریئر ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیا انہوں نے اپنے بزنس کو سیو کرنا ہے اور ہمارا ان پہ اعتماد بن گیا۔ فراڈ ہوتا کیسے ہے؟ فراڈ یہ ہوتا ہے کہ اسلم نے ایک دکان کھولی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بازار سے کچھ اٹھایا، پیک کیا، ایک کوڈ لگوایا ہوا اس نے کوریئر والے سے اور بھیج رہا ہے۔ آپ نے پرفیوم منگایا، آپ کو پاؤڈر آ گیا ہے، آپ نے پاؤڈر منگوایا، آپ کو پرفیوم آ گیا ہے،
اور وہ بھی گھر میں بنایا ہوا، بالکل۔ اس کی کوئی پیکنگ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی بار کوڈ نہیں ہے، اس کی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، یہ تو یہ استعمال کی چیزیں۔ ایون اگر آپ لوگ فوڈ میں چلے جائیں، انتہائی ڈینجرس ہے ہمارے لیے۔ آپ ملک کی بات کرتے ہیں، میں یہاں کیونکہ اس فورم پہ بیٹھ کے نام تو نہیں لوں گا، مختلف ملکس جو بازار میں اس وقت آ رہے ہیں، دے آر ناٹ ملک، وہ آپ کے ٹی وائٹنر ہیں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، ابھی گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے کہ اس کے اوپر ان سے لکھوائیں، اب لکھوایا جا رہا، پچھلے سال سے یہ ایشو تھا یار، ادروائز وہ ملک نہیں ہے۔ اب تو لکھ رہے ہیں، کچھ سختی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور اچھا اب ہوتا کیا ہے، ہمارے بچوں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ طاقت ہے، یہ ہے، ٹی وائٹنر کیا طاقت دے گی، بچے اس کو پی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں کنزیومر کورٹ میں پورا ایک سیکشن ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ بزنس نہیں کر سکتے جو آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا بیٹ ایڈورٹائزمنٹ کا ایک پورا سیکشن ہے، سیکشن 11، اور اس پہ 2.5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، یعنی آپ ایسی چیز کی تشہیر بھی نہیں کر سکتے جو آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ نے ایک موبائل ہے آپ کا کوئی بھی، اس کو آپ نے تشہیر کر دیا کہ جی اس میں کیمرہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اور اوریجنل میں اس میں کچھ نہیں ہے، تو اس میں 2.5 سال سزا ہے اور جرمانہ ہے۔ یعنی بیٹ ایڈورٹائز پہ بہت سخت قانون ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارے صارفین کو اس وقت جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب ہم کوئی چیز پرچیز کر رہے تو جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی، ہم اس کی رسید نہیں لیتے، ہمارے پاس پروف ہی نہیں ہوتا ہم نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ آپ مختلف مارکیٹ میں اگر جائیں، شاپنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو الیکٹرانکس میں آپ کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، جیسے LED ہے، وہ آپ کی امپورٹڈ نہیں ہے، بیسیکلی وہ آپ کی سمگلڈ ہے۔ اب جب سمگلڈ آئے گی اس کی آپ کو کہاں سے ملے گا، وارنٹی کارڈ کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دوسری بات، جب ہم کیونکہ ہم چھوٹی دکانوں کا یہاں زیادہ کانسیپٹ ہے، بڑی مارکیٹوں میں بہت کم جاتے ہیں، منتھلی جب جائیں گے ہر گلی محلے میں، تو ہم کیوں جائیں گے شاپنگ مال میں، اور وہ جاتے ہیں تو پھر خرچے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میری طرح جو ہے بچت کرتے ہیں، میں سچی بتاتی ہوں بچت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جائیں گے مال میں تو ہر کچھ لینا ہے یا نہیں دینا، ہر چیز بچوں نے اٹھا کر لے آنی ہے، تو یہاں جب چھوٹی چھوٹی شاپس ہر گلی محلے میں ہوتے ہیں تو ہم ضرورت کی چیزیں منگا لیتے ہیں، یہ منگاما۔ اچھا تو ہم کیونکہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، اچھا جو پرچی بھی دی جاتی ہے تو اتنی سادہ ہوتی ہے، اس پہ دکان تک کا تو نام ہوتا نہیں، ایک سادہ سی پرچی ہے، اس پہ اتنا سا بل ہے اور یوں ایک لائن سی کھینچ دی جاتی ہے اسنیک والی، اور اوکے ہو گیا، تو اس میں کہاں پروف آیا؟ پروف نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب خریداری کریں تو خریدی گئی اشیاء کی تفصیل اس کے اوپر ہو، نہ شاپ کا دکان کا نام ہو، اور اس کے بعد اس کی سٹمپ لگی بھی ہو، اور اگر آپ کو ایسی چیز ملتی ہے تو وہ چیز نہ پرچیز کریں، اس جگہ سے پرچیز نہ کریں، آپ حوصلہ شکنی کریں۔ یہ خاص طور پر ان صارف کے لیے ہے جو بہت ماہانہ خریداری کرتے ہیں اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے، اور بہت سارے مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہوگا پچھلے دنوں میں جب آپ مولانا صاحب آپ آئے تھے تو میں نے ملک لیا، ریڈ رنگ کا ڈبہ تھا، میں نے تو بتا دیا، ٹھیک ہے، ڈھونڈے جو بھی ہے دیکھ کے لیا کریں، ٹیٹرا پیک، تو لوکل بھی بن رہے ہیں، برانڈ تو ہوں گے یار، تو اس میں سے چھپکلی نکلی اور کوئی مجھ پہ بلیو نہیں کر رہا تھا یار، جب میں نے بچے نے ڈالی گرائنڈر میں، اور گرائنڈر میں پہلے سے میں نے کہا ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ڈھکن کہاں سے آگے اس میں، اور وہ جو ہے جب کیمیکل میں مل کے رہتی ہے چھپکلی تو وہ گل جاتی ہے، تو وہ گلی سلی چھپکلی نکلی تھی، اتنی بڑی چھپکلی تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے محفوظ رہے، انہوں نے وہ دودھ کیا، لیکن اویئرنیس دینی ضروری ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھ بھال کر لیا کریں، مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے 2 نمبر بھی آ رہی ہے، اور برانڈ کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی برانڈ ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ایک تو چیز ہے برانڈ کی، ایک جو ہے برانڈ کے بغیر، جو برانڈ کی چیز ہے اس میں بھی یہ شکایت آ سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ اچھا اس میں سب سے بڑی جو چیز امپورٹنٹ ہے جو یہاں بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو برانڈ کی چیزیں ہیں اسے کاؤنٹر فیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا، چھوٹے سے وقفے کا کہیں مت جائیے گا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ثاقب رحیل صاحب سے جان رہے تھے بہت ساری باتیں، بہت سارے انفارمیٹو، تو کیا کہیں گے ثاقب صاحب؟ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے، آن لائن شاپنگ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ چیز ہے کہ اس کا جو پیکنگ جو ہے وہ مٹیریل ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیں، اگر اس کے ساتھ ایک رسید بھی لازماً آتی ہے، ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہوتی ہے پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے، وہ رسید سنبھال کے رکھیں، اس کا باہر والا کور سنبھال کے رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جب ہم اس کے اوپر ورک کریں گے یا اس کمپنی تک رسائی حاصل کریں گے تو ہمیں اس کی کافی سارے پوائنٹس ملیں گے جس کے اوپر ہم اپنے صارف کو جو ہے وہ اس کو تحفظ دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چیز آپ ڈسپوز کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اکثر پروڈکٹس پر مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی،
کاسمیٹک پہ آپ دیکھ لیں بالکل نہیں ہوتی. صدیوں کاسمیٹک استعمال کی جاتی ہیں خواتین, کتنے کتنے سالوں استعمال کی جاتی ہیں, تو کبھی ہوتی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوتی. جبکہ ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہے. پتہ ہے آپ کو, ہر چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے, چاہے آپ کا ایک آئی لائنر ہی کیوں نہ ہو, ایک مسکارا ہی کیوں نہ ہو, تو کسی کی 8 مہینے ہے, 9 مہینے, اور ہم سالوں کے سال استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یار یہ چیز کیوں نہیں دیکھی؟ بیسیکلی یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا, یہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل میں ایک رسیپٹ ایشو نہ کرنے کی طرح ایک یہ بھی ایک جرم ہے کہ آپ مینوفیکچرنگ ایکسپائری کے لیے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر لیبلنگ نہیں کرتے, ٹیکس نہیں لکھتے, مینوفیکچرر اپنا ایڈریس نہیں لکھتا اور انگریڈینٹ نہیں لکھتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسپائری جو ہے جبکہ اس کی ایک شیلف لائف ہے ہر چیز کی, جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی شیلف لائف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایون کہ جب میں نے پینٹس کے کیسز کیے تھے اس وقت بھی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی تو لائف بہت زیادہ. میں کہ جتنی بھی لائف ہو, 15 سال ہو, 20 سال ہو, آپ لکھو صحیح نا کہ 15 سال بعد 10 سال بعد یہ ایکسپائر ہو جانا ہے, تو آپ اس کے اوپر ایکسپائری لکھو کہ اس ڈیٹ کو ایکسپائر ہو جائے, تاکہ صارف کو پتا ہو کہ اگر میں نے آج اس کو کھولا ہے تو اتنے دن کے بعد میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ چیز ڈسکلوز کرنا مینوفیکچرر کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ تاکہ صارف کو آگاہی ہو کہ وہ خریداری کرتے وقت احتیاط کرے. لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز ایسے میں نے ہینڈل کیے ہیں جس میں جو ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی تھی تو ایکسپائری نہیں ہوتی تھی, ایکسپائری ہوتی تو مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی تھی, اور بعض دفعہ مینوفیکچرر کا ایڈریس ہی بالکل نہیں ہوتا تھا. تو یا ہوتا تھا ایسا لکھا ہوتا تھا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ ملتان, اب یہ کوئی ایڈریس ہے کہ آپ کاسمیٹک کا ایڈریس دے رہے ہیں, کسی چیز کا ایڈریس دے رہے ہیں, انڈسٹریٹ میں جب آپ پتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو کوئی ایسا یونٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا فراڈ ہے جس کو ہمیں مل جل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اور آپ ایسی چیزیں, ایسی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ لیں کہ یہ ایک جرم ہے, کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. فخر مناظر صاحب, یہاں ایکسپائری ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایز اے کنزیومر ہم دیکھتے خود بھی نہیں ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہمارے بچے جو ہے چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کی, اور اس پہ ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا. اور جو دکاندار تو کہتے ہیں نا ساتھ چلا دیتے ہیں, جو مال پڑا ہے بچا ہوا تو وہ بھی ساتھ چل جاتا ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے یار کبھی غور کریں. اچھا, ذہنوں میرا بڑا چلاک ہے, وہ چیزیں ایون کہ ایک ٹیٹرا پیک جوس پینے سے پہلے ماما اس کی ایکسپائری دیکھے کب ہے, ایکسپائری دیکھے. مجھے چھوٹا سا سال کا بچہ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ دیکھے بغیر کھاتا پیتا نہیں ہے. یہ دیکھ لیں, بڑی اچھی, یہ تو اچھی ٹریننگ ہے بیسیکلی آپ کی نا. ہم نے, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف لائیں. اور خاص طور پہ جو چیز ہم نے انہیل کرنی ہے, وہ ہماری باڈی کا حصہ بننی ہے, ہماری بلڈ میں جانی ہے, وہ تو موت کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ پہننے والی چیزیں دیکھیں نا, یوز کرنے والی, اس سے کوئی اتنا زیادہ نقصان کے چانس نہیں ہے جتنا انہیل کرنے کے چیزوں کا جو ہمارے اوپر فرق پڑتا ہے. باقی جیسے ابھی ثاقب بھائی بتا رہے تھے کہ ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے, اور شیلف لائف آپ نکالتے ہی تب ہے جب اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ دونوں ہوں گی, تو آپ اس کی شیلف لائف نکالیں گے. خاص طور پہ میڈیسن ہے, آپ کی کھانے کی کوئی چیز ہے, تو ہمارا جو دھیان ہے وہ سب سے پہلے شیلف لائف پہ جانا چاہیے کہ اس کی ایکسپائری کتنی رہتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں کنٹری میں خاص طور پہ جب موسم کا معاملہ آتا ہے تو ایکسپائری سے پہلے چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں. یعنی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایکسپائری میں 2 مہینے رہتے بھی ہیں تو اسے ہم ایکسپائر سمجھیں. ایون میڈیسن کا آپ دیکھیں, یہاں پر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں اپنی باہر رکھتے ہیں, شیلف سے باہر رکھتے ہیں, شاپ سے باہر رکھتے ہیں, تو وہ ہماری ویدر کنڈیشن کی وجہ سے وقت سے پہلے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں, یا ان کے اندر ذائقہ چینج ہو جاتا ہے, ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایسے پرابلمز ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے بیکری کی بات میں کرتا ہوں, آپ اگر سلائس وغیرہ لیتے ہیں, بند لیتے ہیں, تو ان کی ایکسپائری ڈیٹ 3 سے 4 دن ہے. لیکن اگر وہ پراپر اس پہ نہیں ہوگی ویدر میں تو اس کو پہلے پھپھوندی لگ جائے گی اور وہ زہریلی بن جائے گی. اچھا, یہ ہم جب لوکل بیکری سے چیز لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری کا تصور ہی نہیں ہے. ہمیں دیکھیں, یہ ہماری اپنی ذمہ داری, ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی چیز کی پرچیز ہی نہ کریں. جب ہم پرچیز بند کریں گے تو یہ لوگ مجبوراً اپنی چیز کو سیل کرنے کے لیے ایکسپائری والی سائڈ پہ آ جائیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے فوڈ اتھارٹی بنائی, انہوں نے ایک مطلب بہت خوبصورت کام یہ کیا کہ جی ملک کو آپ نے اوپن شاپروں میں نہیں بیچنا, اس کو پیک کریں. جس سے ہوا یہ کہ مختلف لوگ جو اپنے ڈیری فارم والے تھے انہوں نے اب اس کی پیکنگ سٹارٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب ان سے ہمیں ہوتا کہ اگر ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ لائک دیٹ, اب مجھے نہیں نام تو نہیں یاد, جیسے جے کے ڈیری ہے, فلان ہے, اس طرح کے جو لوکل ہیں, جی
नाम लेने भी नहीं, मतलब जो लोकल है उससे हमें होगा क्या, उससे फायदा ये होगा कि वो अगर मुल्तान का लोकल आप मिल्क ले रहे हैं ना तो वो फ्रेश आपको मिलेगा, और उसके ऊपर फिर एक्सपायरी देखें कि ये कहीं 2, 3, 4 दिन पहले का तो नहीं है। इसी तरह आप किसी भी चीज में चले जाएं तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी चीज, अभी देखें एक ना आपने मेकअप की बात की, यहाँ मुल्तान का एक बड़ा मशहूर केस था, कैंट से किसी फीमेल ने एक लिप ग्लो ले लिया, और लिप ग्लो जब उसने इस्तेमाल किया उसके होठ सिल गए, उसके बाद डॉक्टर नईद साहब से उन्होंने जो है प्लास्टिक सर्जरी करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट केस था। हाँ। और कैंट का था ये, मुल्तान कैंट का। अब देखो उसकी रीजन क्या थी, वो इंपोर्ट हुआ, कहां से इंपोर्ट हुआ कोई पता नहीं, किसने इंपोर्ट किया कोई पता नहीं, इस शॉप पे कितना अरसा पड़ा रहा कोई पता नहीं, जब वो मोहतरमा ने लगाया उसको नुकसान हो गया। तो ये चीजें देखें, हमने ठीक है इस्तेमाल करनी है, हमें उसकी सबसे पहले लेते हुए सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखें। ठीक है तो जी ठीक है जी, शुक्र है खामोशी। थोड़ा मैं एक सवाल कर लूँ, मैं इसलिए मुझे अंदाजा हुआ कि अंदाजा हो गया। अच्छा, मैं जानना चाहती थी कंपनीज के हवाले से शिकायत, ये तो हो गया कि दुकानदार है या कहीं भी हमें शॉपिंग मॉल पे गए वहाँ हमने कुछ लिया या कोई भी मशीनरी ली और वहाँ हमें ये शिकायत, तो ये एक पर्सन पे हो गया ना, डिपेंड हो गया। अब हम कंपनीज की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज हैं जो हमें सहूलियात तो दे रहे, सर्विस दे, लेकिन टैक्सेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, पहले नहीं बताया जा रहा, और जब हम किस्म जनाब जी बिल्कुल किस्म में पैसे डलवा लेते हैं और फिर पता चलता है यार इतने टैक्स काट लिया, यार खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, तो वो टैक्स नहीं बताए जाते और काट दिए जाते हैं। ऐसी कंपनीज को आप जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ कि ये मोबाइल कंपनीज ऐसे ही आजकल इसी पैटर्न पे चल रही हैं, लूट रही हैं आजकल सच्ची से। और उसके अलावा जो है रूटीन वाइज सार्फिन को अगर वापडा से यानी कि बिजली से के मसले हों, वासा के मसले हों, दूसरे मसले हों इन इदारों से, तो कैसे जो है अपने प्रोसीजर को आगे लेके जा सकते, शिकायत कैसे कर सकते हैं ये बताओ, फिर अजाला कैसे होगा? देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में है उसमें तो बहुत सादा तरीका है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और रेट लिस्ट अवेजा ना करना और इस टाइप की अगर माइनर किस्म की शिकायत है तो आप कंज्यूमर काउंसिल में आएंगे और गाइडलाइन लेंगे। ठीक है, हो गया। अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हैं और वो सर्विसेज इस के हैं जिससे आपको आपका नुकसान हुआ है, आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसका लीगल नोटिस देंगे 15 दिन का और कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है कि आप नोटिस दे के आप कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है। अब ये नोटिस देने तक का जो मरहला है ये आप काउंसिल से आकर रहनुमाई ले सकते हैं, वो आपको मुकम्मल गाइडलाइन। बिजली के मीटर उतार जाते हैं जबकि ये राइट ही नहीं बनता, ये राइट नहीं है, आप नहीं उतार सकते। आपको पता है जितने लोग सुन रहे हैं हमें, जहां भी अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आया है या पे नहीं किया तो आपका मीटर नहीं उतारा जा सकता। ये बहुत सारे आते हैं वापडा के या महकमे से आते हैं, वो लेके चले जाते हैं। लेकिन हाँ एक चीज मैं और भी बताऊंगा आपको कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ सारिफ का इस राइट को खत्म कर दिया गया है वापडा की अथॉरिटीज ने। वो ये कि पहले ये होता था कि अगर आपका एक बिल भी पेंडिंग हुआ है, ठीक है, तो वो आपको काटते नहीं थे, ठीक है, वो अगले बिल में लग के आ जाते। ठीक है, अब आपका एक बिल भी अगर पेंडिंग हुआ है तो वो आपके आपको काट देंगे। कनेक्शन काटा जाता है ना, तो आप मीटर तो नहीं उतारते, ये तो बताएं ना। मीटर आपकी मलकियत है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट करते हैं तो फिर आप इस पे एफआईआर करवाई जा सकती है। काटने वाले पे आप उसका फौरन फोटो लें और उसको बताएं कि आप ये नहीं ले जा सकते, आप मेरा कनेक्शन काट सकते हैं। वहां से मीटर रिमूव करना जो है उस पे अगर वो बजिद है और ऐसा करता है तो आप उसकी तस्वीर बनाएं और उसके बाद आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट आपके साथ है। ये बताना, ये बहुत मुझे कहा कि आयशा ऐसा किया और हमारे साथ, तो बताएं तो मैं बता दूं कि मीटर आपकी मलकियत में है, आपने डिमांड नोटिस में उसके पैसे भरे, नोटिस में पैसे भरे थे, बिल्कुल वो वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपकी मर्जी के बगैर वो वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता। काट सकते हैं, वो अलग बात है, सर्विस के नहीं दी उनके वो हैं, तो आप मीटर रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी यहाँ एक जो बात आपने कंपनीज की बात की, जैसे कि मैंने यहाँ हकूक में मैं आपको तज़किरा किया था कि जिस तरह की आप प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो आप अपने प्रोडक्ट बता रहे हैं लोगों को जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें वो बताएंगे कि मैं ये चीज दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें इतने टैक्सेस हैं। अब ये लिखते हैं जी अब 900 रुपए प्लस टैक्स। भाई 900 रुपए प्लस टैक्स है तो टैक्सेस भी बताओ ना कितने हैं, किस रेशो से। हमारे यहाँ ये चीज नहीं मेंशन की जाती है। क्या होता है ये प्लस अपनी मर्जी से है? ये प्लस जो है ये अपनी मर्जी से है। और इसके बाद ये है कि आप ये डिस्क्लोज करें कि आप ये सर्विसेज में किस तरह करें। आप पैकेज लेते हैं उसके ऊपर कटौती अलग होती है, उसके बाद आप पर कॉल जो करते हैं उसकी कटौती अलग होती है।
یہ وہ ظلم ہے جو ہماری کمپنیاں مختلف جو ہیں وہ اس قسم کر رہی ہیں اور صارف ہمارا جو ہے وہ لٹ رہا ہے اس حوالے سے. مجبور ہے اس کو کرنی ہے بات. اس حوالے سے گورنمنٹ کو سخت پالیسیز بنانی چاہیے. بالکل. لیکن اس میں فوری طور پہ ہمارے پاس جو ازالہ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کا کمپلینٹ سیکشن ہے, آپ ان کی کمپلینٹ وہاں پہ فائل کریں. ٹھیک ہے. اور اب تو لوکلی ملتان میں ان کا آفس موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ کی یہی کمپلینٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور آپ کی بھی ازالہ کیا جائے گا اور کمپنیوں کو فائن بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو فائن نہیں ہوتا, فائن بھی ہوتا. آپ کے ساتھ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو فوراً آپ جو ہے نا ان کے کنزیومر سیل سے, پی ٹی اے کے کنزیومر سیل سے ویب سائٹ پہ آن لائن آپ کمپلینٹ فائل کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کسی بھی فورم پہ آپ چلے جائیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ چلے جائیں, ہر جگہ پہ آپ کی دیکھیں بینک نہیں, وہ دھکے خواری والی جو بات ہے وہ لوگ جب کھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ڈپارٹمنٹ کسی کام کی نہیں ہے. سچی سے کہوں گی, جب لوگ آتے ہیں یار تھک گئے, ہر دوسرے دن جاتے ہیں, ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, کمپلین دیتے ہیں, کوئی نظر ثانی نہیں کرتا, تو اس پر کیا کرنا ہے یہ جانتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ایک اور ہمارے گیسٹ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے لیکن پھر بھی آ گئے ہیں, شکر ہے اللہ کا اور ان کا بھی شکریہ کریں گے کہ وہ آ گئے ہیں. ڈاکٹر غضنفر ملک ہیں ہمارے ساتھ جو کہ جنرل سیکرٹری ہے کنزیومر رائٹ ایسوسیشن کے. ان کو ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. بہت گلے ہیں آپ سے, بہت شکوے ہیں, آپ کو پتہ ہے, لیکن کیا کریں, ٹائم نہیں ہے پروگرام میں. اور معذرت کہ میں تھوڑا لیٹ ہوا. تھوڑا نہیں, بہت لیٹ ہو گئے آپ. جی بالکل, تھینک یو. اچھا, تو لاسٹ, کیونکہ لاسٹ ہے تو سیگمنٹ, اور میں چاہوں گی کہ مین سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھوں. بہت ساری باتیں کی صارفین کے حقوق کے حوالے سے ہم نے. یہاں دکاندار بھی کہیں بیچارہ ہے, جو شاپ کیپر ہے وہ بھی بیچارہ ہے, کہیں نہیں بھی ہے. لیکن کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جہاں صارفین بلیک میلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چیز پسند نہیں آئی اور بعد میں ریٹرن کی یا لے گئے, اس وقت تو ہم نے لے لیا, اس بعد میں گھر گئے تو یار اس تو مہنگی لایا ہے چیز. ایسا ہوتا ہے نا, گھر والے اور دوسروں سے مشورے, ہائی اللہ میں مہنگی لایا, اور اسی وقت بھاگتے ہیں یا تم نے مجھے مہنگی دے دی. اب جب تم آپ خرید رہے ہوتے تو اس وقت ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اب ایسے میں دکاندار بیچارہ کہاں جائے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے جب سے یہ کنزیومر ایکٹ امپلیمنٹ ہوا اور نافذ ہوا, اس کے بعد اس قانون کی آڑ میں بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چیز پرچیز کی اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کنزیومر کونسل بھی ہے, کورٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ 200-400 روپے کی چیز ہوتی ہے, اس کے کلیم کے ساتھ 40,000-50,000 روپے کا نوٹس بھیج دیتے ہیں. تو اس کو انہوں نے اس ایکٹ کی آڑ میں یہ بلیک میلنگ باز نے اپنا پیشہ بھی بنایا ہے. یہ بھی مشاہدے میں, یعنی ہمیں ذہنی طور پر ہم ٹارچر ہوئے ہیں. بالکل, یہ ٹارچر کے پیسے ہوں گے, یہ ہمیں ذلیل خواری ہوئی ہے, یہ وہ پیسے ہوں گے. یہ اور آپ یہ دیکھیں کہ معاشرتی سطح پہ ہمیں یہ آکورڈ بھی ہے, جیسے کہ ہم جیسے کووڈ کرونا کے حالات میں گزر رہے ہیں, تو اس میں جو احتیاطی تدابیر میں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے فاصلہ قائم کریں, ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے گریز کریں. تو بعض کسٹمرز ایسے ہیں جیسے کاسمیٹکس ہے, وہ لے کے جاتے ہیں, ایک دن کے لیے یوز کی ایونٹ اپنا گزارا, اگلے دن آگے واپس کرنے کے لیے. تو یہ کنزیومر کو یہ سمجھانا بھی کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ بی بات یہ ہے کہ استعمال شدہ چیز اگر ہمارا کوئی اور کنزیومر یوز کرے گا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو آپ چیز خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال لیں, اور یہ کنزیومر رائٹس میں نہیں آتا. اچھا, بعض ایسے کنزیومر ہیں جو چیز خریدتے ہیں اور فوری طور پہ تھانے پہنچ جاتے ہیں. تھانہ وہ فورم نہیں ہے کہ بھی ہمیں یہ کلیم لے کے دیں. تھانہ جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کیا, پولیس بھیجی اور دکاندار کو وہاں بلا لیا. جیسے موبائل شاپ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے, موبائل شاپس پہ ہوتا ہے, اور کپڑے اور شوز کی شاپس پہ ہوتا ہے. زری کی شاپس جو ہے نا, آپ نے آرڈر دیا, آپ کو اپ ٹو مارک نہیں لگا, یا آپ نے زری کا آرڈر دیا, شادی کا فنکشن گزارا, اس کے بعد یہ کہا یہ ہمارا اپ ٹو مارک نہیں تھا, اس سے واپس دلوائیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس کی کاسٹ ہمیں لوٹا, کاسٹ زیادہ لگا دی, اس کی کاسٹ اتنی زیادہ, اور ایک زری کا سوٹ 20-25-30 دنوں میں بننے والی چیز, اس پر 5-6 لوگ جو ہے نا لیبر کے, وہ جو مزدور کام کرنے والے لوگ ہیں,
ان کی 15-20 دن 25 دن کی جو محنت ہے بالکل وہ اس کو ایک طرف رکھ کے وہ صرف پروفیشنل انداز میں کہتے ہیں کہ اسے واپس دلائیں. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے نا ہمارے یہ کلیم واپس. ٹھیک ہے. یعنی صارفین کے بھی دماغ بدلتے رہتے ہیں. حقوق کی تو ہم بات کر رہے ہیں, ان کو یہ مسئلے ہوتے ہیں, روٹین وائز یہ ہوتا ہے, دکاندار یہ کرتا ہے فلاں, تو حقوق ان کے بھی ہیں, لیکن شاپ کیپر جو ہے وہ کہیں جا کے وہ بھی بیچارہ بن جاتا ہے. زیادہ نہیں ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی چیز بیچنی ہے, کوالٹی بعض جب اچھی بتائی جاتی ہے اور جو ہے بیڈ چیزیں دے دی جاتی ہے, جب گھر جاتا ہے تو ایک کنزیومر پتہ چلتا ہے یار یہ چیز تو اس طرح. اچھا گھڑیوں کو دیکھ لیں یار, ریسٹ واچ کو دیکھ لیں. میں ریسٹ واچ بڑی اس میں لائی اور سیل ڈلوایا میں نے, یار دوسرے دن بند ہو جاتا ہے. میں نے 800 کا سیل ڈلوایا اور دیکھ لیں. تو یہ آپ کس کو کلیم کروں میں, مجھے مولانا صاحب بتائیں یار دوسرے دن میری ریسٹ واچ کا یہی حال ہے یار, 800 کا ڈلواؤ اور اس کے بعد دوسرے دن بند ہو جاتی ہے گھڑی. نہیں دیکھیے جس سے آپ سیل ڈلوا رہی ہیں اس سے آپ نے کبھی رسید لی ہے؟ نہیں لی. تو پھر ہمیں اس میں کورٹ خاموش ہے, قانون خاموش ہے. تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 5 روپے کی بھی کوئی چیز پرچیز کی ہے نا تو آپ کو اس کی رسید لینی چاہیے. یہ سیل دوبارہ آپ کا کبھی خراب نہیں ہوگا اگر ایک دفعہ آپ نے رسید لے لی تو. مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ بحال رہیں, کنزیومر کی عزت نفس بحال رہے, تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ ہے کہ آپ دکاندار سے رسید طلب کریں اور اس کی گارنٹی اور وارنٹی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. سیل چلے گا, سال چلے گا, اب میں پوچھوں گی بالکل, اگر لکھواؤں گی باقاعدہ, نہیں چلا تو ہر دوسرے دن ڈال سے دینا مجھے. وہی دو جس کی گارنٹی ہو. ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا تو پروگرام کیونکہ ہمارا اینڈ ہونے والا ہے اور آج جو ہے کنزیومر کو یا دیکھنے والوں کو جو میسج جانے والا ہے وہ کیا کیا جانے والا ہے, میں ثاقب صاحب سے پوچھوں گی کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ خریداری کرتے وقت رسید ضرور لیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں آج جو یہ ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کا ایک بنیادی تھیم ہوتا ہے پلاسٹکس آلودگی. ٹھیک. یہ آج ہے پلاسٹک کیونکہ ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ آلودگی پھیلاتا ہے اور اس کی ریسائکلنگ جو ہے ہمارے ہاں اس کے حوالے سے کوئی بھی مینوفیکچرنگ میں نہیں استعمال ہوتا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی خریداری کریں تو رسید لینے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تحقیق کریں, سوالات کریں, اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کو جو پروڈکٹ دی جا رہی ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ غلطی کرتے ہیں اور اپنے حقوق کو خود آپ اپنا خلاف ورزی کر کے آپ اپنے حقوق سے فارغ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ ان چیزوں کی اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں کہ آپ نے جہاں سے خریداری نہیں کرنی وہاں سے رسید لینی ہے, جہاں پہ جانا ہے اگر وہ آپ کا خیال نہیں کرتا, کیئر نہیں کرتا, تو آپ وہاں سے چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, میسج بھی لوں گے, اور صارفین کو کوئی بھی چیز یا سروس لینے سے پہلے درست معلومات پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, یہ صارف کا حق ہے کہ جب بھی کوئی سروس لے یا چیز پرچیز کرے تو اس کے بارے میں اس کو درست معلومات دینی چاہیے, ورنہ کنزیومر ایکٹ کے تحت اس کو کنزیومر کورٹ جو ہے پوری مدد دے گا, اس کی جو ہے وہ ازالہ کرے گا اور اس کا نقصان جو ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کیا میسج جائے گا؟ آج کے دن کے حوالے سے میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا, کونسل ایک بہترین بہتر قسم کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے صارف کی داد رسی بھی ہو سکتی ہے اور ٹریڈر اور صارف کے درمیان اچھے تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری یہ صارف کونسل ہے اس کے پاس مجسٹریسی اختیارات ہونے چاہیے جس کے تحت جلد سے جلد معاملے کو نمٹایا جا سکے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو, صارفین کو, صارف کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہے, چاہے وہ 5 روپے کی ہے یا 10 روپے کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے, تو آپ کونسل سے جا کر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مظفر صاحب آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. فخر مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور جناب ثاقب رحیل صاحب آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو ناظرین اجازت دیں کہ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.